अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। हम हैं बाखबर सवेरा के साथ आपके सामने, मैं अशफाक के साथ सत्ती और मैं हूं आमना खटाना। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। बाखबर सवेरा आपने लगा लिया होगा और आज बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, इंपॉर्टेंट स्टोरीज़ हैं जिन पे हमने बात करनी है। और सत्ती, हम जिस तरह से देख रहे हैं कि कल जो मैच हुआ मुल्तान सुल्तान्स का लाहौर कलंदर्स का, और उसमें मुल्तान सुल्तान्स जो है वो पहला फाइनलिस्ट बनकर सामने आया है। लेट्स सी कि अब लाहौर कलंदर्स के साथ क्या होता है, क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास अभी भी एक चांस है। लेकिन कल का मैच बहुत मज़े का था। जिस तरह से कल धानी ने जो परफॉर्म किया, मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा धानी की परफॉर्मेंस का आया, और उसके बाद जो जिस तरह से वो इन्जॉय करते हैं मैच को, वो भी एक बहुत मज़े की बात थी। इसके अलावा फ़खर ज़मान ने बड़ा अच्छा खेला। बिल्कुल, बात ये है कि हम मुल्तान सुल्तान्स के बारे में बात करते हैं कि दे हैव बीन कंसिस्टेंट। मुझे ये लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि प्ले ऑफ्स में जाके वो मोमेंटम थम जाए या रुक जाए। होता है अक्सर ऐसी बड़ी टीम्स के साथ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दे आर वेरी कंसिस्टेंट। अच्छा, इससे हटके जो चीज़ मुझे जिसने बहुत इंट्रीग किया आज अलस्तो, वो ये है कि रूस की जानिब से फाइनली हमला कर दिया गया यूक्रेन पे, और आहिस्ता आहिस्ता जो स्टेप्स लिए जा रहे थे रूस की जानिब से, वो लग ये रहा था कि खत्ते को एक जंग की जानिब ले जाया जा रहा है। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब रशिया के दौरे पर हैं, उनकी मुलाकात होंगी व्लादिमीर पुतिन से, और ज़ाहिर है कि हम की अक्सर बात करते हैं, यूक्रेन के साथ भी हमारे ताल्लुकात रहे हैं, दैट इज़ अनदर डिबेट। लेकिन मसला ये है कि आप सोच रहे होंगे कि हम यूक्रेन के हवाले से बात क्यों कर रहे हैं। हम यूक्रेन और रशिया के हवाले से बात इसलिए कर रहे हैं कि गंदम की इंपोर्ट से लेके ऑयल प्राइसेस से लेके बहुत सी चीज़ें हैं जिनका इम्पैक्ट पड़ता है। अभी 28 फरवरी आने वाली है, पेट्रोलियम प्राइसेस में फिर इजाफा होगा, कहा यह जा रहा है उगरा की जानिब से, का इम्पॉसिबल है मैनेज करना अदरवाइज। और ये जो डिस्प्यूट है इसकी वजह से ऑलरेडी $100 तक कीमत पहुंच गई है। और वज़ीर आज़म ने भी, आपको पता है कि रूसी इंटरव्यू में ये कहा भी था, रूसी टीम को जो इंटरव्यू दिया उसमें ये बात भी की थी कि जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनके ऊपर बहुत बुरे असरात पड़ने वाले हैं, इसलिए पुरअमन हल होना चाहिए। आप बातचीत से हल निकाल सकते हैं, इस तनाज़े को आगे नहीं लेकर बढ़ना चाहिए। बहरहाल इस पर बात करेंगे हम, लेकिन अभी हम टॉप स्टोरीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं। अपोजिशन क़यादत के राब्ते तेज, अदम एतमाद पर एतमाद के हुसूल की कोशिश। पीडीएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान दूरियां खत्म होने लगी। परवेज़ इलाही की वफ्द के हमरा बिलावल हाउस आमद, आसिफ सरदारी की चौधरी बरादरान को मनाने की कोशिशें जारी। पाकिस्तानियों की ऑनलाइन कमाई में 27% इजाफा, आमदनी में इजाफा करने वाले ममालिक में तीसरे नंबर पर आ गया। एक पाकिस्तानी हफ्ते में $20 फी घंटा कमा रहा है। तो जी, टॉप स्टोरीज आपने देख ली हैं। सत्ती, आलमी मंजरनामे की तो हम बात कर रहे थे, अभी पाकिस्तान में सियासत में क्या हो रहा है? गुफ्तगू, क्या गुफ्तगू? बातें हो रही हैं, लेकिन अब जो राब्ते हैं उनमें काफ़ी तेज़ी आ गई है। यानी एक दिन में 3 मुलाकातें हो रही हैं। आप कैन यू इमेजिन, मतलब इत्तेहादियों से भी मुलाकात कर रहे हैं, ऑपोजिशन आपस में भी मिल बैठ रही है, और उसके बाद लग ये रहा है कि वाकई ऑपोजिशन इस बार काफ़ी सीरियस हो चुकी हुई है, क्योंकि माहौल में जो गर्मा गर्मी और गहमा गहमी हम देख रहे हैं, उसके बाद ये लग रहा है कि वाकई कुछ होने वाला है। अच्छा, एक तो ये है कि 27 तारीख से एक हम देख रहे हैं कि एक लॉन्ग मार्च का आगाज़ कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अच्छा, उनका मामला जो है वो अपनी जगह है। दूसरी तरफ जो बाकी जमातें हैं पीडीएम की, उनकी भी अपनी तैयारियां हैं कि जी हम चलेंगे तो फिर ज़ाहिर है वहाँ पर पहुँचेंगे और लॉन्ग मार्च होगा। उससे पहले अदम एतमाद के मामले पर क्या करना है। अच्छा, फिर जाहिर है कि इसके बुरे असरात भी पड़ सकते हैं हुकूमत पर और पॉजिटिव भी पड़ सकते हैं, क्योंकि वो भी अपनी तैयारियां की हुई हैं। वो असरात की बात तो करते हैं। अभी आप 27 फरवरी की बात करें, 27 फरवरी तो आन पहुंची सर पे, बिल्कुल जी। तो मौलाना ने तो इन्हें कहा था कि आप हमारे साथ ही लॉन्ग मार्च करें। आपको लगता है कि अब ये पीपल्स पार्टी 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च करेगी, या फिर ये आगे पीपल्स पार्टी पीडीएम, क्योंकि पीडीएम में ऑफर भी किया ना उन्होंने कि आप हमारे साथ दोबारा वापस आ जाएं और मिल के करते हैं जो करना है। बात ये है कि सियासत में कोई भी चीज़ हरफ़े आखिर नहीं होती। दे कैन ऑलवेज चेंज एट द लास्ट मोमेंट। अगर उनसे कोई बात की जाती है, जो बात उन्हें समझ आ जाती है, तो वो फिर एक अलग बात है। दूसरी जानिब ये है कि आप ये देखिए कि बिलावल साहब ने जो तस्करा किया इस्लामाबाद पहुंचने का, तो उन्होंने कहा है कि वो 8 मार्च को, ये ख़वातीन के लिए कहा है कि वो 8 मार्च को बराह रास्त इस्लामाबाद पहुंचे, यानी कि लॉन्ग मार्च के साथ ना पहुंचे। तो दैट मीन्स कि दे आर फुली प्रिपेयर्ड। उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी भी डिवाइस कर दी है कि किस तरह से पहुंच रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब से हमारी एक दफ़ा बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि भाई वो वहाँ से 27 को निकलेंगे, आगे आहिस्ता 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 आते आएंगे, फिर 8-10 से हम उन्हें ज्वाइन कर लेंगे, तो फिर मामला जो है वो जाते जाते इतने कोई पहुंचेगा। हाँ जी, तो परसों मुलाकात हुई थी। हाँ जी, परसों बिलावल हाउस में मुलाकात हुई
وہاں پہ اپوزیشن اکٹھی ہوئی. کل ہم نے دیکھا کہ کل اپوزیشن کو اکٹھا کیا جی شہباز شریف صاحب نے اپنے گھر پہ, وہاں پر اکٹھی ہوئی اپوزیشن. اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ چودھری پرویز الہی سے نہیں, چودھری شجاعت حسین سے ملاقات ہوئی. زرداری صاحب نے بھی ملاقات کی ان سے, مولانا صاحب نے الگ ملاقات کی, کنونس کرنے کی کوشش کی. اور شجاعت حسین صاحب کہہ رہے ہیں کہ آج کل مولانا صاحب آپ بڑے متحرک ہو گئے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ مہنگائی اتنی ہے, عوام تنگ آ چکی ہے, تو یہ تو کرنا پڑے گا پھر. اچھا, اس پر ترجمان پی ڈی ایم حافظ حمداللہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ تحریک عدم اعتماد پر پی ڈی ایم متحد اور پیپلز پارٹی راضی ہے. یہ فیصلہ تو اٹل اور قطعی ہے. عمران خان اینڈ کمپنی کی حکومت کی جانے کا وقت آ چکا ہے. اب ان کی مرضی ہے کہ ہم کک لگا کے ان کو رخصت کر دیں, یہ وہ خود استعفیٰ دینا چاہتے ہیں. عدم اعتماد کی تحریک پر تو پوری قیادت اپوزیشن کی متفق ہے. اسپیکر کے خلاف کیوں, چیئرمین سینٹ کے خلاف کیوں؟ ہمارا وار سب سے پہلے عمران خان پر ہو. اراکین ہے پی ٹی آئی کے بھی, پی ٹی آئی سے علاوہ کہ وہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں, 20 سے بھی زیادہ ہوں گے. فیصلہ پی ڈی ایم کی پلیٹ فارم سے بھی ہو چکا ہے, پیپلز پارٹی کو بھی اعتماد میں لے چکے ہیں. عوام کو انہوں نے بہت گھبرایا, بہت ڈرایا, بہت دکھایا, بہت رلایا. اب عمران خان کی رونے کا وقت آ چکا ہے. چودھری برادران سیاست کریں گے مستقبل کی, موجودہ حکومت کے ساتھ رہنا تو عوام کی مفاد میں نہیں ہے, نہ ملک کی مفاد. اچھا جی, دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومتی وزراء کافی برہم بھی دکھائی دے رہے ہیں, اور یہ وہ بات کر رہے ہیں, فواد چودھری کی جانب سے یہ الزام لگایا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے ایم این ایز کے ساتھ رابطہ کیا جا رہا ہے. 3 ایم این ایز ہیں جن کو آفر کی جا رہی ہے پیسے دے کر کے ہمارے ساتھ مل جایا جائے, یعنی ہارس ٹریڈنگ کا الزام لگایا ہے. صرف انہوں نے ہی نہیں, وفاقی وزیر دفاع پرویز خٹک صاحب نے بھی کچھ ایسی ہی بات کی ہے. کیا کہا وہ آپ کو سناتے ہیں. ہمارے 3 ایم این ایز جن میں ایک جو ہے اقلیتی ممبر ہے, ایک خاتون ہے, رپورٹ کیا ہے کہ ان کو پیسے آفر کیے گئے ہیں عدم اعتماد کی. اس طریقے سے بولیاں, رات کو آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے 2 بڑے سوداگر ملاقات کی, طے یہ ہوا کہ لوگ خریدنے ہیں, آپ کتنے پیسے ڈالیں گے, ہم کتنے پیسے ڈالیں گے. ہارس ٹریڈنگ کا بڑی مشکل سے خاتمہ ہونے کی ایک امید پیدا ہوئی تھی, لیکن یہ دونوں جماعتیں مل کے اس کو دوبارہ واپس لانا چاہتی ہیں. انشاءاللہ ہم نہیں ہونے دیں گے. کوئی عدم اعتماد نہیں لا سکتا, ہم کوئی سوئے ہوئے نہیں ہیں. جس طرح یہ تیاری کریں اس سے ڈبل ہم بھی تیار ہیں. کوئی ان ہاؤس تبدیلی نہیں آ رہی. نواز شریف ہاؤس ٹریڈنگ کی پیداوار ہے, پھر وہی ٹرائی کرنا چاہتے ہیں. جو ممبرز پی ٹی آئی کے خلاف یا پرائم منسٹر کے خلاف ووٹ ڈالے گا وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا. جب وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا تو اعتماد کا ووٹ ہی نہیں لے سکتے. ہمارے اتحادی ہمارے ساتھ ٹھیک ٹھاک ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. ہمارے ایم این ایز سب سے رابطے میں ہیں. اچھا جی, تو اوور آل جو سچویشن ہے اس پہ ذرا بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہیڈ آف انویسٹیگیٹو سیل نعیم اشرف بٹ صاحب براہ راست اس وقت. بہت شکریہ بٹ صاحب جی, آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے. یہ فرمائیں کہ یہ جس طرح سے رابطے اور ملاقاتیں اب تیزی سے ہو رہے ہیں, آپ بھی بڑی عقابی نگاہیں رکھ کے ان پہ بیٹھے ہوں گے, تو کیا کچھ دوریاں اب کم ہو رہی ہیں پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم میں؟ دوریاں تو کم اشفاق ہو چکی ہیں, لیکن اعتماد ایک دوسرے پر وہ بہت زیادہ اس میں ڈیفیسٹ ہے. ایک دوسرے کا اعتماد اور اعتبار ابھی تک اس طرح نہیں کر رہے جو ایک اپوزیشن کا آپس میں ایک اتحاد کا ہونا چاہیے. اس کی 2-3 بڑی وجوہات ہیں. ایک تو سب سے پہلے یہ ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا, اور یہ بہت بڑی کنفیوژن اور بڑا کہہ لیں کہ اختلاف ہے کہ اگر بالفرض ان ہاؤس تبدیلی آ جاتی ہے تو نیکسٹ کیا ہوگا. پیپلز پارٹی بڑی کلیئر ہے کہ پارلیمانی سال آپ نے مکمل کرنا ہے, 1.5 سال پڑا ہے. وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ڈی اسٹیبلائز سچویشن ہو اور سندھ میں بھی انہیں کوئی قربانی نہ دینی پڑ جائے. مسلم لیگ نون اور باقی پی ڈی ایم جو ہے وہ ہر صورت چاہتی ہے کہ الیکشنز ہوں, اور کل یہ میٹنگ میں بات بھی ہوئی. تو پھر یعنی کہ اتفاق اس بات پہ ہے کہ عدم اعتماد لایا جائے, لیکن پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی ہو, اور نون لیگ وغیرہ چاہتے ہیں کہ جناب اسمبلیاں توڑ دی جائیں. ایسا ہی ہے. اشفاق, عدم اعتماد پہ بھی اس میں بھی ایک اختلاف ہے. وہ کیا؟ پہلے یہ میں بتا دوں کہ وہ اب مسلم لیگ نون اور وہ کہتے ہیں الیکشن ہو, کیونکہ ملبہ جو ہے انہیں لگتا ہے کہ جو بھی
6 مہینے سال کے لیے وزیر اعظم بنے گا، حالات وہ بہتر نہیں کر سکے گا اور پھر الیکشن میں سارا مدعا ان پر پڑے گا۔ پھر انہوں نے ایک تجویز دی پیپلز پارٹی کو کہ اگر آپ کہتے ہیں پورا ہو پارلیمانی سال تو پھر آپ اپنا وزیر اعظم لے آئیں۔ یعنی یہ ملبہ کوئی بھی اپنے اوپر لینے کو تیار نہیں۔ جس جماعت کا اگر کوئی وزیر اعظم بنے گا، اگر ان ہاؤس ہوتی ہے تبدیلی، تو وہ ساری جماعت پر معاملہ ان کا خراب ہو جائے گا۔ اس لیے ابھی ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا عدم اعتماد کا میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں بھی پیپلز پارٹی جو ہے وہ قومی اسمبلی اور پنجاب میں پہلے انٹرسٹیڈ ہے، اور ذرائع کے مطابق انہوں نے یہ کل منا لیا ہے مسلم لیگ نون کو، اور جو کہ بہت زیادہ ان کا ایک ہی تھا کہ سیدھا وزیر اعظم کے خلاف کیا جائے۔ دلائل جو تھے وہ پیپلز پارٹی کے مضبوط تھے اور وہ انہیں ماننا پڑا، اور وہ یہ تھے کہ آپ دیکھیں جیسا کہ ابھی پرویز خٹک صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ آپ جب کھل کر وزیر اعظم کا تو اوپن ہونا ہے عدم اعتماد کا، تو سامنے جب ڈسگرنٹلڈ آئیں گے، پی ٹی آئی کے ناراض جو ہیں وہ خلاف ووٹ اگر دیں گے تو وہ تو اس کے بعد اسپیکر تو پی ٹی آئی کی ہوں گے اسد کیسر، وہ ان کا فوری ڈی سیٹ کرنے کے لیے کیس بھیج دیں گے اور وہ مشکل ہو جائے گی۔ پھر اتنے لوگوں کا الیکشن ہونا ایک نئے پنڈورا باکس کھل جائے گا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ اسپیکر پہ پہلے آئیں، کیونکہ وہ خفیہ رائے شماری ہے، پتہ نہیں چلے گا کس کا ووٹ کس کو کہاں ملا۔ تو اب جب اسپیکر بدل جائے گا، اس کا اگر کامیابی ہو جائے گی تو پھر وزیر اعظم کے لیے کو ہٹانا آسان بھی ہوگا، اور دوسرا پھر آپ اپنے جو ڈسگرنٹلڈ ہیں ان کو بچا بھی سکیں گے۔ اور پھر ایک اور بھی بات ان کا یہ خیال ہے کہ اگر صورتحال بھی آپ کو واضح ہو جائے گی، فرض کریں کہ یہ کامیاب نہیں ہوتے اسپیکر کے خلاف، تو یہ کوئی اتنا ایشو نہیں بنے گا۔ اپوزیشن ہے، انہوں نے ایک آئینی طریقہ اپنایا، کچھ دن تنقید ہوگی لیکن پھر دوبارہ وہ پھر لانگ مارچ کا وقت آ جائے گا، اور لانگ مارچ میں وہ کہیں گے دیکھیں جی ہم نے کوشش کی تھی ان ہاؤس پارلیمنٹ کے اندر، اب ہم پارلیمنٹ کے باہر ہیں۔ اچھا نہیں، تو یہ ابھی ان کا اتفاق اس پر ٹھیک۔ اچھا نہیں، یہ کہیے گا جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن کا زیادہ جھکاؤ قاف لیگ کی جانب ہے، اور تیزیاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں ملاقاتوں میں، ایک دن میں زرداری صاحب بھی مل رہے ہیں، مولانا صاحب بھی مل رہے ہیں، تو کیا نظر آ رہا ہے آپ کو قاف لیگ کے ساتھ جو ملاقاتیں ہیں اس میں کوئی پیش رفت ہوگی، کوئی مائنڈ چینج کر پائیں گے، کنونس کر پائیں گے ان کو؟ جی بڑا زبردست سوال آپ نے کیا۔ بالکل مسلم لیگ قاف اس وقت موسٹ امپورٹنٹ ہے، سب سے اہم ان کا فیصلہ ہے، اور وہ ان کو مزید مشکل میں ڈالا جا رہا ہے۔ وہ اگر ایک پوزیشن لے بھی لیتے ہیں، کچھ روز پہلے جیسے مونس لائی نے ایک پوزیشن لے لی تھی، واضح ہو گیا، لیکن پھر دوبارہ آپ کہہ لیں کہ حملہ آور ان پر ہوتے ہیں، اور ایک رکھ رکھاؤ، ایک ان کا ظاہر ظرف والے سیاستدان سمجھے بھی جاتے ہیں چودھری برادران، تو وہ ایک ان میں یہ تو نہیں ہے، کلٹسی تو اتنی ہے کہ ایک پرانا تعلق زرداری صاحب سے بھی ہے، فضل الرحمان سے بھی ہے، شہباز شریف سے بھی انہوں نے مل لیا، حالانکہ بڑی تلخیاں تھیں۔ تو اب چودھری پرویز الہی کو آپ کو یاد ہے آپ کے ہی پروگرام میں لاسٹ ویک ہم نے یہ بتایا تھا کہ پرویز الہی کو آفر کی جا رہی ہے کہ آپ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بن جائیں، تو آپ ہمیں ہر جگہ سپورٹ کریں اور ہم آپ کو بنائیں گے۔ نہیں، لیکن پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ آفر کی ہے، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ راضی نہیں ہے پرویز الہی صاحب پہ، تو یہ متضاد اطلاعات کیوں ہیں؟ جی اشفاق، بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ اصل میں تو یہ ابھی بھی اپنی پارٹی سے مسلم لیگ نون ڈال رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے، آپ کو یاد ہے لاسٹ ویک بھی بتایا تھا، سب سے پہلے آفر ہی شہباز شریف نے کروائی ہے۔ اس میں اشفاق ذرا جول نہیں ہے اس خبر اور اس بات میں 100% یہ کنفرم ہے کہ سب سے پہلے اکیلے مل کر شہباز شریف نے پرویز الہی اور ان کو جو ایک پیغام پہنچایا تھا کچھ دوستوں کے ذریعے کہ آپ جو ہیں وزیر اعلیٰ بن جائیں، لیکن وہ اپنی جماعت میں انہیں تھوڑی سی بعد میں مخالفت ہوئی، تو وہ انہوں نے ایک کہا، خبریں چلوانا شروع کر دیں کہ نہیں وہ مسلم لیگ نون تو مانتی نہیں۔ اصل میں تو مسلم لیگ نون نے ہی یہ کروایا ہے، اور آصف علی زرداری صاحب اور فضل الرحمان وہ تو پہلے ہی، ان کو تو کوئی اعتراض ہی نہیں ہے چودھریوں پہ، وہ تو ان کا تو بہت ہی اچھا تعلق ہے، اعتماد ہے ایک دوسرے پر، وہ تو بلکہ بہت زیادہ ان کے سپورٹر ہیں۔ لیکن مسلم لیگ نون نے ہی آفر کرنی تھی، کیونکہ سیٹیں تو مسلم لیگ نون کی ہیں پنجاب میں، انہوں نے ووٹ کرنا ہے۔ کیا پیپلز پارٹی کی 7 سیٹوں سے تو وہ وزیر اعلیٰ نہیں بنیں گے، لیکن چودھریوں کے لیے مشکل ان کو ڈال دی ہے کہ ایک طرف وہ ایک پوزیشن لی انہوں نے، مونس لائی نے حکومت کے ساتھ کہا کہ ہم نبھانے والے ہیں، اور واقعی چودھری برادران کا یہ ماضی رہا ہے
کہ وہ جس کے ساتھ چلتے ہیں وہ پورا نباہ کرتے ہیں. وہ چاہے ایون ڈکٹیٹر مشرف بھی ہوں ان کے ساتھ بھی وہ ساتھ چلے تھے, پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ چلے, اور اب ان کو مشکل یہ ہے کہ جو ان کو لوگ آ کے مل رہے ہیں ان سے سیاسی بڑا اچھا تعلق ہے. دوسری جانب ان کو یہ ہے کہ وہ ایک پی ٹی آئی کے ساتھ الیکشن لڑ کر آئے, ان کے ساتھ انہوں نے سیٹیں جیتیں, پھر وزراء بنے, پھر وہ اسپیکر بن گئے. پنجاب میں بھی 2 وزیر ہیں مسلم لیگ کاف کے. تو اتنا آسان نہیں ہے. اور دوسرا یہ بھی کہا جا رہا ہے جیسا کہ کامل علی آغا نے کہا کہ وہ ریاست کے ساتھ ہیں, جو ریاست کہے گی وہ کریں گے. تو ابھی تک اس کا مطلب ہے کہ ریاست نے تو ان کو کچھ ایسا نہیں کہا, اور وہ ابھی انہوں نے اعلان بھی نہیں کیا. لیکن ریاست کی نمائندگی کون کر رہا ہے یہ ایک اچھا سوال بہرحال ہو سکتا ہے. بہت شکریہ آپ کا نعیم اشرف بٹ صاحب, ہم تفصیلات تمام صورتحال سے آگاہ کرے تھے. لیکن ابھی بات یہ ہے کہ جوڑ توڑ کے حوالے سے بھی کچھ دعوے کیے جا رہے ہیں, الزامات لگائے جا رہے ہیں, کچھ پیسوں کی چمک کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کیا ہوتا ہے. اور قافلی کے بارے میں یہ صحیح کہا گیا کہ مشرف صاحب کے ساتھ تھے تو ان کا بھرپور ساتھ دیا, مکمل طور پر ساتھ دیا. پیپلز پارٹی کے دور میں بھی ان کا ساتھ بھی دیا, لیکن ساتھ نبھاتے ہیں. لیکن اس بار کیا فیصلہ کریں گے, کیونکہ شکوے شکایتیں بڑی ہیں نون لیگ سے. لیکن اشفاق ایک اور چیز بھی ہے, وہ یہ کہ ابھی جس طرح سے آپ نے جوڑ توڑ کی بات کی اور ہارس ٹریڈنگ کی, جس طرح سے وفاقی وزراء بھی بات کر رہے ہیں, بات یہ کہ احسن اقبال صاحب بلکہ نون لیگ کے باقی جو رہنما بھی ہیں وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ, تو ہمیں تو خود کالز کر کے کہا جاتا ہے کہ ہمیں ساتھ ملا لیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 20 MNAs ہیں اور 20 MPs ہیں جو ہمارے ساتھ ملنا چاہتے ہیں. لیٹس سی ان دعووں میں کتنی ریفلیکٹ کرے یہ, اگر عدم اعتماد میں آتی ہے تحریک یا نہیں کرتا, دیکھنا ہوگا یہ, کیونکہ اٹس کوائٹ کنفیوزنگ. ادھر کچھ بات ہوتی ہے, ادھر نتیجہ کچھ اور نکلتا ہے. چلیں جی اب کھیل کے میدان میں چلتے ہیں. جی جائیں جی آپ. اور کل PSL کا جو میچ ہوا اس میں جناب ہم نے دیکھا کہ پہلا فائنل. آپ نے کس کو سپورٹ کیا تھا پہلے یہ بتائیں. ڈیفینیٹلی لاہور قلندرز کو. بہت اچھا ہوا, پھر سلطان جیت گئے کیونکہ میں نے سپورٹ کیا. آپ نے میرے اگینسٹ چلنا ہوتا ہے. نہیں آٹومیٹکلی ٹھان لی ہے کہ آپ نے میرے اگینسٹ چلنا ہے ہر چیز میں. جب رضوان کا پتہ چلا تھا نا کہ ہی از دی کیپٹن آف ملتان سلطان, سے تب سے لے کے نو ڈاؤٹ سوائے کراچی کے, ایون کراچی کے ساتھ بھی جب میچز ہوتے تو میں یہی کہہ رہا ہوتا تھا کہ ہاں رضوان بیٹنگ کرے گا تو ملتان سلطان کے. لیکن کیونکہ وہ بہت اچھا کھیل رہی ہے, اتنی کنسسٹنسی کے ساتھ کوئی ٹیم PSL میں آج تک نہیں کھیلی جس طرح سے ملتان سلطانز نے PSL 7 کو بنا دیا ہے. جو مومنٹم لے کے وہ چلے ہیں, کل لگ رہا تھا کہ شاید کل میچ سٹارٹ ہونے سے پہلے ہم نے کہا آج شاید یہ مومنٹم ٹوٹ جائے, لیکن جناب وہ نہیں ہوا. حالانکہ ہدف کوئی بہت زیادہ نہیں تھا, 164 کا ٹارگٹ تھا, اچیو کیا جا سکتا تھا, لیکن 135 پہ ہی لاہور قلندرز کی بس ہو گئی. دھانی نے جس طرح سے کل پلے کیا, اور دوسری جانب فخر زمان نے بڑا اچھا, حالانکہ لاہور قلندرز کو سہارا دیا تھا, 63 رنز بنائے. لیکن ہوا یہ جناب کہ دھانی کے آگے کسی کی نہیں چل پائی. ایسے وکٹیں گرتی رہیں کل کہ ہم لاسٹ تک سوچ رہے تھے کہ شاید کچھ ہو جائے, لیکن کچھ نہیں ہوا. لیکن میچ بہت مزے کا تھا, بہت انٹرسٹنگ میچ تھا. تو کل اچھا جی, آج اب یہ ہوگا کہ پاکستان سپر لیگ کا جو ایلیمنیٹر ہے اس میں آج اسلام آباد یونائٹڈ اور پشاور زلمی کا جوڑ پڑے گا. اور لیکن جیتنے والی ٹیم فوراً ہی فائنل میں جگہ نہیں بنائے گی, بلکہ ایک اور امتحان سے گزرنا پڑے گا, اور اس کا ٹاکرا ہوگا, یعنی کہ جو ٹیم جیتنے والی ہے اس کا پڑے گا لاہور قلندر سے جوڑ. اور لیگ مرحلے کے اختتام پر پشاور زلمی 6 میچز جیتنے کے بعد 12 پوائنٹس کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہی, جبکہ اسلام آباد یونائٹڈ نے 4 میچز اپنے نام کر کے 8 پوائنٹس حاصل کیے. تو بس آج ویسے پشاور کو سپورٹ ویسے پشاور جو ہے مجھے بہتر ٹیم لگتی ہے اسلام آباد یونائٹڈ سے. بہرحال اسی پر بات کرتے ہیں جناب, آج کی ٹیم کون سی فیوریٹ ہے, کیا ہونے جا رہا ہے آج کے میچ کو لے کر, اور کل کے میچ کے حوالے سے بھی بات کر لیں گے. ہمارے ساتھ نمائندہ خصوصی شاہد ہاشمی صاحب موجود ہیں. شاہد ہاشمی صاحب گڈ مارننگ. بہت شکریہ. شاہد ہاشمی صاحب یہ کہیے گا, آج میچ ہونے جا رہا ہے اسلام آباد یونائٹڈ اور پشاور زلمی کا. سب سے پہلے ہم آج کے میچ کی بات کریں گے, کون سی ٹیم فیوریٹ ہے, کون سی ٹیم آج جو ہے وہ جیتنے والی ہے اور لاہور قلندر کے ساتھ کھیلنے والی ہے؟ یہ بڑا مشکل سوال ہوتا ہے کہ کون سی ٹیم جیتنے والی ہے, اس لیے کہ T20 میں اس دن جو ٹیم اچھا کھیلتی ہے وہ جیتتی ہے. اسلام آباد یونائٹڈ زخموں سے چور چور رہی, ان کا نوجوان فاسٹ بالر ذیشان زمین, شاداب خان انجرڈ ہو گئے, کولن منرو انجرڈ ہو گئے, ایلیکس ہلز چھوڑ کر چلے گئے تھے, روٹھی جی ناراض سی بیوی کی طرح, پھر وہ واپس آ گئے ہیں, اب وہ کھیلنے کے لیے بھی تیار ہیں. کولن منرو کا بھی آج فٹنس ٹیسٹ ہوگا, اگر وہ بھی پاس ہو گئے اس فٹنس ٹیسٹ میں تو وہ بھی کھیلنے کے لیے دستیاب ہوں گے. اگر ساری کمان موجود رہی, ساری جو فوج ان کی ہے اسلام آباد یونائٹڈ کی کھلاڑیوں کی, اگر وہ موجود رہی تو یقیناً اسلام آباد میرے حساب سے فیوریٹ ہوگی. اس لیے کہ جس طرح شاداب خان کھیل رہا ہے, جس طرح وہ لیڈ کر رہا ہے, وہ بالکل ایسے ہی لیڈ کر رہے ہیں جس طرح
رضوان کر رہے ہیں. اگر رضوان 100 ڈگری پر ہے تو شاداب خان 90 ڈگری پر. اچھا سر، ایک اور چیز یہ بتائیں کہ یہ کووڈ کا جو سلسلہ ہے اس نے تمام کھلاڑیوں کو متاثر کیا ہے، کومنٹیٹرز بھی اس سے افیکٹڈ ہیں. اچھا، اسلام آباد اور پشاور کے کھلاڑی بھی کیا اس سے شکار ہوئے ہیں؟ بہت سارے پشاور کے کھلاڑی اس سے ہو گئے ہیں. ان کے کوچنگ اسٹاف میں ہاشم عاملہ صاحب جو ان کے بیٹنگ کنسلٹنٹ ہیں جنوبی افریقہ کے، ان کے بین کٹنگ جو مشہور ہیں، ان کا کپل ایرن ہالینڈ کے ساتھ، وہ بھی کورونا کا شکار ہے، وہ بھی آج نہیں کھیل پائیں گے. تو اچھے خاصے پشاور زلمی کے کھلاڑی بھی کورونا کا شکار ہوئے ہیں، اور یہ دنیا بھر میں چل رہا ہے. آج میں بھی پڑھ رہا تھا صبح نیوزی لینڈ کے اخبار میں کہ ویمنز ورلڈ کپ شروع ہونے والا ہے. 6 مارچ کو پاکستان کا انڈیا سے میچ ہے. تو وہاں کی آرگنائزنگ کمیٹی نے کہا ہے کہ اگر 9 کھلاڑی فٹ ہوئیں، اگر 9 پلیئر بھی فٹ ہوئیں تو 9 سائڈ میچ ہو جائے گا، جو ورلڈ کپ کی تاریخ کا ایک انوکھا ایک سٹائل ہوگا کہ 9 فٹ کھلاڑی میدان میں اتریں گے بجائے 11. اچھا شاہد صاحب، کل کا میچ، اگر ہم کل کے میچ کی بات کریں ملتان سلطانز اور لاہور قلندرز کی، لاہور ہار تو گیا، لیکن کل کی پرفارمنس دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں آگے جو چانس ملے گا لاہور کو کھیلنے کا، فائنلسٹ بن پائے گا لاہور یا نہیں؟ بالکل ایسے ہی لگ رہا ہے کہ ملتان اور لاہور کا فائنل ہوگا. دونوں ان فارم ٹیمیں ہیں. کل جس طرح ملتان نے ہرایا وہ کمال کا تھا کہ اچھا آغاز ضرور ہوا تھا. لاہور قلندر فخر نے چھکے لگائے، 4 چھکے لگائے انہوں نے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ میچ لے کے چلے جائیں گے، ملتان سلطان سے چھین کے چلے جائیں گے. لیکن جس طرح رضوان کپتانی کر رہے ہیں، آپ لوگ ابھی تذکرہ کر رہے تھے، رضوان بالکل جنت کے داروغہ بنے ہوئے اپنی ٹیم کو جنت میں لے کے جا رہے ہیں، بالکل ٹائٹل کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور بڑی شاندار کپتانی کر رہے ہیں، بڑی شاندار بیٹنگ کر رہے ہیں. اور دھانی کی پرفارمنس کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ دھانی جس طرح سے ابھر کر سامنے آ رہے ہیں، کیا پرفارمنس؟ ایکسلنٹ پرفارمنس. بہت سے لوگ ان کے اوپر تنقید کر رہے تھے کہ وہ بالکل امپروو نہیں کیا انہوں نے، لیکن انہوں نے کل بگ میچ میں اپنا ٹیمپرامنٹ دکھایا. بڑا میچ تھا، ملتان سلطان کو جیت کر فائنل میں جانا تھا، اور شو مین ہے، جس طرح وہ سیلیبریشن کرتے ہیں، بھاگتے ہوئے چلے جاتے ہیں. شاہد صاحب، ان کا کیچ اس کے اوپر بھی کیا سٹننگ کیچ تھا، وہ سٹننگ کیچ. بہت وہ آگے پہلے پیچھے رہ گئے تھے، پھر ایک دم سے وہ آگے آئے اور انہوں نے جج کیا اس کیچ کو اور پکڑا. اور پھر جو ان کی سیلیبریشن ہوتی ہے، بہت سے لوگوں کو سیلیبریشن پر بھی اعتراض ہے، لیکن مجھے خوشی ہے کہ ایک شو مین ہے. کرکٹ کو اسی طرح کے کیریکٹرز چاہیے ہوتے ہیں، اسپورٹس کو اسی طرح کے کیریکٹرز چاہیے ہوتے ہیں، اور اسی لیے وہ ایسے کیریکٹرز اوپر آتے ہیں بیکاز دے آر ڈفرینٹ. تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ نہ صرف یہ کہ اچھا اسپورٹس مین ہے بلکہ اچھا شو مین بھی ہے. بہت شکریہ شاہد ہاشمی صاحب، نمائندہ خصوصی برائے کھیل ہمارے ساتھ موجود تھے. اور اب ہم ایک وقفے کی جانب چلتے ہیں، پھر واپس حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ونس اگین. اور اب ہم بات کرتے ہیں، جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آن لائن کمائی کا جو رجحان ہے وہ تیزی سے بڑھتا چلا رہا ہے دنیا بھر میں. لیکن اچھی خبر پاکستانیوں کے لیے یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان آن لائن کمائی میں سب سے زیادہ کمانے والا تیسرا ملک بن گیا ہے. یعنی پاکستانیوں میں اتنا ٹیلنٹ ہے کہ وہ گھر بیٹھے ہوئے آن لائن کمائی کر رہے ہیں. اور جناب یہ ایک رپورٹ سامنے آئی ہے، اس کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک ہفتے میں یعنی 34 گھنٹے پاکستانی کام کرتے ہیں اور $20 فی گھنٹہ کما رہے ہیں، جو سالانہ 60 لاکھ انکم بنتی ہے پاکستانی. اس سال میں رپورٹ کے مطابق یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ گزشتہ سال بھارت کی آن لائن آمدنی میں صرف 8% اضافہ ہوا. یعنی بھارت ہم سے بہت پیچھے ہے اس معاملے میں. سب سے زیادہ تیزی سے ماہانہ آمدنی میں اضافہ کرنے والے ممالک میں تیسرا نمبر پاکستان کا آیا ہے. میکسیکو 57% کے ساتھ پہلے، اور کینیڈا دوسرے نمبر پر آیا ہے 38% کے ساتھ. اسی پر ہم بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ چیف آپریشن آفیسر PIAIC ضیاء خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. ضیاء خان صاحب، ویلکم ٹو باخبر سویرا اینڈ اے ویری گڈ مارننگ. سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے آپ سے کہ آن لائن کمائی کا جو ہم دیکھ رہے ہیں رجحان پاکستان میں تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے، ایک تو ریزنز کیا ہیں اس کی، اور دوسرا یہ کہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیسرے نمبر پر پاکستان آ گیا، کیا کہیں گے؟ یہ دیکھیں، یہ بڑی حیران کن بات ہے، کیونکہ زیادہ تر پاکستانی جب اگر کہیں کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو بتاتے نہیں ہیں کسی کو، اور یہ بہت بڑا فگر ہے. ابھی میں آپ کو اس کا تفصیل سے بتاتا ہوں. یہ ایکچولی تیسرا نہیں ہے، موسٹ پرابلی یہ اچھا خاصا چانس ہے کہ ہم پہلے نمبر پہ ہوں. کیوں؟ دیکھیے، یہاں پہ جو اس وقت فری لانسر کہلاتے ہیں یہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں، فری لانسر جو کام کر رہے ہیں نا وہ پاکستان گورنمنٹ کو بتاتے ہی نہیں ہیں. اچھا، کہ اس کی ریزن انکم ٹیکس ایشوز ہیں، اس کی ریزن ہراسمنٹ ہے، تو وہ بتاتے ہی نہیں ہیں. وہ کیا کرتے ہیں کہ یا تو دیکھیں، پہلے اگر ایکسپورٹر ایکسپورٹ کرتا تھا نا تو گورنمنٹ اس کو پکڑ سکتی تھی کہ تم نے اپنا سامان بھیجا، ڈالر نہیں لائے تم. اب ایک آدمی اپنا ڈیجیٹل کام کر رہا ہے
وہ ڈیجیٹل کام کر رہا ہے انٹرنیٹ پہ. جیسے آپ گئیں, آپ نے کوئی کام کر کے دیا کسی کسٹمر کو, تو وہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں شفٹ کر دے گا. اچھا, جو آپ کی ضرورت نہیں ہے, اب اسکریل اور بہت سارے پے آن ایئر ایسے کارڈز آ گئے ہیں جو اپنا ڈالر آپ باہر رکھیں تاکہ آپ پھر وہ ڈالر پہ خرچ کر سکیں. تو فری لانسر زیادہ تر آمدنی پاکستان میں لے کے آتا ہی نہیں ہے. تو ہم یہ جو 3rd نمبر پہ آ رہے ہیں نا, یہ اس کیس میں ہے کہ جو پاکستان لا رہے ہیں. اچھا, اور وہ بھی زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں, ریمیٹنس میں لے آتے ہیں. جیسے اگر آپ نے گاڑی خریدنی ہے پاکستان میں تو آپ ریمیٹنس میں لے آئیں. مگر ابھی عمران خان نے پرائم منسٹر صاحب نے پچھلے کچھ دنوں میں, پچھلے 2-3 دن میں نئے اعلانات کیے ہیں, آسانیاں پیدا کی ہیں فری لانسرز کے لیے. جی وہ میں بتاتا ہوں آپ کو. تو آسانیاں پیدا کی ہیں. معاملہ کیا ہے کہ دیکھیں, میرے پاس ڈالر ہیں امریکہ میں, ٹھیک ہے, میں کیوں لاؤں پاکستان؟ آپ انکم ٹیکس والے مجھے راز کریں گے, مجھے کیا کہتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اچھا, اب 3-4 فائدے دیے جا سکتے ہیں. نمبر 1, ان کے الگ فری لانسر اکاؤنٹ بنائے جائیں, اوکے, جس میں وہ ڈالر کے فارم میں ہی رکھیں. اچھا, تاکہ میں پاکستان کو بھی فائدہ دینا چاہتا ہوں, مگر اگر مجھے پاکستان تنگ نہ کرے تو صحیح ہے, بالکل ایسا. تو اگر میں امریکہ کے بینک میں رکھتا ہوں پیسے, تو مجھے کیا کہتے ہیں پاکستان میں خرچ نہیں کر سکتا. مگر وہاں فائدہ یہ ہے کہ میں فوراً کچھ بھی باہر گاڑی خریدنا چاہ رہا ہوں, کچھ خریدنا چاہ رہا ہوں, پاکستان منگانا چاہ رہا ہوں, تو میں خرچ کر سکتا ہوں. تو اگر پاکستانی اکاؤنٹ ہوگا تو اس میں وہ پاکستان میں پیسے آئیں گے, اور پھر میں جب چاہوں گا باہر واپس بھیجنا, میں وہ بھیج سکتا ہوں. دوسری بات, اس اکاؤنٹ کے تھرو ہم اگر ٹریک کریں تو ہم فری لانسر کو گاڑی خریدنے کا لون دے سکتے ہیں. اچھا, اس کو کیا کہتے ہیں گھر خریدنے کا لون دے سکتے ہیں. تو یہ مختلف گورنمنٹ انسینٹیو دینے جا رہی ہے آئندہ, اور اس کو انکم ٹیکس فری کر دیا ہے تاکہ انکریج بھی کریں, انکریج کر کے وہ ڈالر. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت ہم دنیا میں نمبر 1 ہیں, مگر یہ اور بہت سارے لوگ, لڑکے اور لڑکیاں, اسی وجہ سے آپ کی دیکھ رہی ہیں. کبھی آپ بازار میں جائیں, بازار تو بھرے ہوئے, بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, آپ اگر ٹی وی دیکھیں اور سیاستدانوں کو سنو تو ایسا لگتا ہے سمر گئے. ہاں, ایسا لگتا ہے ملک بس تباہ ہو گیا, کلیش کر گیا, کولیپس ہو گیا. اچھا, جب مگر اگر آپ کراچی جائیں تو وہاں پہ ریسٹورینٹس بھرے ہوئے ہیں, آپ کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی. ایبسولوٹلی. تو یہ کیا ہو رہا ہے کہ بہت زیادہ بڑی اماؤنٹ میں پیسے آ رہے ہیں پاکستان میں, اور یہ لوگ ذکر نہیں کر رہے, اور گورنمنٹ کو ٹریک بھی نہیں کر پا رہی, کیونکہ لوگ چھپاتے ہیں, اپنے رشتہ داروں سے بھی چھپاتے ہیں, اور گورنمنٹ سے تو بالکل ہی چھپاتے ہیں. رشتہ دار سے اس لیے چھپاتے ہیں کہ قرضہ مانگے گا. بالکل. تو یہ معاملہ ہے. تو اس وقت بلینز آف ڈالر پاکستان میں آ رہے ہیں. اچھا سر, مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم فری لانسنگ کی طرف جانا چاہتے ہیں تو رابطہ کیسے کیا جائے ایسی ویب سائٹ؟ اس کی نے پہلی تو ویب سائٹس ہیں, اپ ورک ہے, فائبر ہے, اور دوسری ویب سائٹس ہیں جہاں پہ آپ اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں. مگر اس سے پہلے آپ کوئی اپنا نچ ڈھونڈیں کہ کیا کام کر سکتے ہیں, اور اس کا پورٹ فولیو بنائیں. وہ پلیٹ فارم کون سا ہے؟ upwork.com پہ جائیے اور fiverr.com پہ جائیے, اور وہاں پہ اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں. مگر اس سے پہلے آپ یہ سوچیں کہ کیا سروس پرووائڈ کریں گی, اور اس کا پورٹ فولیو بنائیں. پورٹ فولیو سے میرا مطلب ہے, دیکھیں دور ایک آدمی 12,000 میل دور بیٹھا ہوا, اس کو دکھانا پڑے گا نا کہ میں نے یہ کام کیا ہے. اگر ایک برین سرجن ہے, اگر میں برین سرجن ہوں, میں آپ کے پاس آؤں کہ یار میں آپ کی سرجری کر دوں, کی تو کبھی نہیں ہے, تو آپ پہلی بات کیا پوچھیں گے کہ کتنے لوگوں کو آپ نے ٹھیک کیا ہے. تو آپ کا پورٹ فولیو ہونا چاہیے, وہ آپ کسٹمر کو دکھائیں, اور اس سے آپ کو کام مل سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں سب سے زیادہ کس میں کمائی ہو رہی ہے, کون سے کام میں آن لائن؟ سب سے زیادہ جو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں کمائی ہے. اچھا, اس میں $20 کا ذکر ہے, یہ ایوریج ہے. عام طور پہ $30-35 پر آور کی کمائی ہے, اور آپ $5,000-6,000 $6,000 کما سکتے ہیں مہینے کے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے. تو PIIEC کا جو پروگرام ہے, اور بھی پروگرام ہے, آپ اپنے آپ کو کلاؤڈ کمپیوٹنگ میں, انٹرنیٹ آف تھنگس میں, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں, اور خاص طور پہ بلاک چین اور جو ویب 3 کے لا رہا ہے آج کل, اس میں اپنے آپ کو ٹرین کریں, اور کیا کہتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں جائیں. مگر دوسرے جو ایریاز ہیں اس میں بھی کمائی ہے. مثال کے طور پہ ایڈیٹنگ کے لیے, انگلش ایڈیٹنگ, مثال کے طور پہ رائٹنگ, مثال کے طور پہ گرافکس, بہت ساری دوسری چیزیں بھی ہیں. مثال کے طور پہ ای کامرس میں امیزون وغیرہ پہ اسٹور بنانا, یہ سب کچھ کرنا. تو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ سب سے میجر سیگمنٹ ہے, مگر یہ سیگمنٹس بھی ہیں. تو ایک اور چیز پوچھنا چاہیں گے کہ ہم نے دیکھا کہ بھارت جو ہے وہ 5 درجے پیچھے ہے پاکستان سے. اصل میں یہ پرسنٹیج رجحان کیوں کم ہے انڈیا میں؟ تو بہت زیادہ رجحان ہے یہ. اچھا, مگر اوور آل آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو فگر ہے نا, یہ پرسنٹیج کہہ رہا ہے. پرسنٹیج جب آپ کا ایک بیس زیادہ بڑا ہو نا, تو اس میں بڑھانا, فرض کریں میرے پاس 100 کروڑ روپے ہیں,
100 करोड़ के 5% बढ़ाना मुझे काफी मुश्किल होती है। अच्छा। और जब मैं शुरू में हूँ, जब अगर मैं 50 रुपए में पाकिस्तान की इस वक्त टोटल एक्सपोर्ट्स $3 बिलियन हैं, अमेरिका की इंडिया की टोटल एक्सपोर्ट्स $150 बिलियन। जी बिल्कुल ऐसे ही है। $150 बिलियन में इजाफा करना काफी मुश्किल काम है और $3 बिलियन में इजाफा करना कंपैरेटिवली। अच्छा, एक और चीज ये बताइएगा कि ये जो ऑनलाइन काम है, आजकल कंपनियां भी अपना काम आउटसोर्स कर रही हैं, लोग घरों में बैठ के कर रहे हैं, कुछ काम इंडिविजुअल्स भी कर रहे हैं, तो ज्यादा सक्सेस रेशो किसका है? ज्यादातर इंडिविजुअल्स का है। इंडिविजुअल्स का। देखिए पाकिस्तान, वो जो इंटरनेशनल कस्टमर है ना, वो कंपनियों से बहुत घबराता है। वो क्योंकि पाकिस्तानी और इंडियन कंपनियां दोनों ये करते हैं कि दिखाते कुछ और है और काम करते वक्त ना किसी सस्ते वाले से काम करा लेते हैं। अच्छा। मिसाल के तौर पे मैंने आपको दिखाया कि भाई ये काम करेंगे मेरे, और मैंने किसी और से काम करा लिया, तो वो कंपनियों से घबराते हैं। ज्यादातर जो इंटरनेशनल कस्टमर है वो चाहते हैं 1-to-1 हो, कि हम डायरेक्ट कस्टमर, उसमें ये भी होता है कि बीच वाला मिडिलमैन के पैसे भी नहीं कटते, क्योंकि सारे पैसे डेवलपर को जा रहे होते हैं। दोनों वजूहात हैं ये, ऐसे ही है। तो ज्यादातर लोग इंडिविजुअल्स को पसंद करते हैं। अच्छा, एक और चीज भी है कि जब ऑनलाइन काम की हम बात करते हैं तो ऑनलाइन पेमेंट्स के तरीके दुनिया भर में बहुत से राइज हैं, पेपॉल से लेके और भी कई तरीकेकार हैं। आप समझते हैं कि पाकिस्तान में ऐसे तरीकों को मजीद लाना चाहिए और उनको फरोग देना चाहिए? यहाँ तो आपको पता है फ्रीलांसर का बैंक अकाउंट भी नहीं खुलता, क्योंकि हमारा जो गवर्नमेंट है ना और हमारी जो क्या कहते हैं बैंक्स हैं, वो पिछले 20 साल पहले जिंदा है। अच्छा। अच्छा, ये सिर्फ ये नहीं है, ये गलत बात होगी क्योंकि वो यहाँ नहीं है। इवन हमारे जो चैनल्स भी है ना, वो 20 साल पुराने जिंदा है। अच्छा, अब क्योंकि वो नेटफ्लिक्स आ गया। हाँ। अभी पाकिस्तानी किसी कंपनी ने नेटफ्लिक्स लॉन्च किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? उसकी वजह ये है कि विजन की कमी है ये। हाँ। और उसके पैरेलल कोई कंपनी, लेकिन साथ ही उसके सॉफ्टवेयर भी इतना होना चाहिए कि वो दिया जा सके। अच्छा, आपको पता है हार्डवेयर तो प्रॉब्लम नहीं है। नेटफ्लिक्स खुद AWS पे, Amazon वेब सर्विसेज पे ऐसे ही है, तो बाकी पाकिस्तानी चैनल भी हो सकते हैं। हाँ। मगर वो पहले तो समझे और फिर उस पर इम्प्लीमेंट करने का मसला है। यानी कि अभी आपने कहा, वन लास्ट थिंग, कि आपने कहा कि हमारी आमदन जो है वो बढ़ी है और रिमोट एम्प्लॉयज़ की, अगर ये तरीक़ेकार जो दीगर पेमेंट्स के ले आते हैं जिससे बआसानी आप किसी से रब्ता कर सकें और उनसे पैसे वसूल कर सकें, आपकी ट्रांजैक्शंस आसानी से हो सकें, तो उससे कितना % मजीद इसमें इंक्रीज? आप देखिए, मैंने बता रहा था कि अगर ये पेमेंट वाला इशू और इंसेंटिव दिए जाएँ फ्रीलांसर को, तो मेरा ये ख्याल है कि हम ये थर्ड नंबर की बजाय फर्स्ट नंबर पे होंगे। और पाकिस्तान के इस वक्त अगर आप कुलाची जाएं, जो भरा हुआ है उसमें ज्यादातर ये डॉलर आ रहे हैं पाकिस्तानी, रेमिटेंस भी आ रही है, ठीक है, और ये डॉलर आ रहे हैं पाकिस्तान में, जबकि जॉब्स नहीं है। जी ठीक है। जिया खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और तफसीली उन्होंने गुफ्तगू की है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। चलें जी, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे, डिस्कस फर्दर। अच्छा जी, सेहत आमा से मुतालिक ज़रा बात कर लेते हैं। वैसे तो फ़िज़िकल एक्टिविटी के ऊपर हम खासा फोकस रखते हैं कि हाँ जी आपकी एक्टिविटी होनी चाहिए, जितनी आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी होगी, एक्सरसाइज होगी, आपका ना सिर्फ ये कि दिमाग बल्कि आपकी बॉडी भी फ्रेश रहेगी। उसके लिए वॉक करना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। आमना खटाना, आप करती हैं वॉक? बिल्कुल। डू यू लाइक वॉक्स? हाँ बिल्कुल, मैं वॉक करती हूँ, लेकिन बात ये है कि एक होता है वॉक करना, आप चले अपने लिए तो वक्त निकाल रहे हैं, एक ये होता है कि उसका कोई मकसद होना चाहिए। लाइक इंसान को अल्लाह ताला ने किसी ना किसी मकसद के लिए पैदा किया है। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे मसाइल हैं जिनको उजागर करने के लिए ये फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन ऐसे लोग भी हैं सत्ती जो वक्त निकालते हैं और जो हमारे इर्द गिर्द मसाइल हैं, चले आप उनको हल नहीं कर सकते, एटलीस्ट उनको उजागर तो करें, आवाज़ उठाएं, सामने लेकर आएं, उसके लिए आवाज़ उठाएं। तो ऐसे एक अजीम शख्स से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जनाब। पंजाब के इलाके हाफिजाबाद से इनका ताल्लुक है। खरलज़ादा कसरत राय इनका नाम है, बड़ा डिफरेंट सा इनका नेम है, और इन्होंने अमन वॉक की है, दुनिया की सबसे बड़ी अमन वॉक इन्होंने की है और इनको एजाज़ हासिल हुआ है। अच्छा जी, इन्होंने मिशन क्या रखा था अपना? इन्होंने अमन, तालीम, सेहत, सकाफती सरगर्मियाँ, जो भी मुआशरे के मसाइल हैं उनको उजागर करने के लिए इन्होंने 16,000 किलोमीटर की पैदल वॉक की है। वॉक तो वैसे पैदल ही होती है बहरहाल, लेकिन जनाब इन्होंने हाँ इन्होंने वॉक किया और इसके अलावा इन्होंने कराची से मक्का मुकरमा तक का भी सफ़र पैदल तय किया, तो ये इनको एजाज़ हासिल है। तो जनाब इस हवाले से अब हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं खरलज़ादा कसरत राय, और बहुत शुक्रिया जी आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये बताइएगा कि ये मुसलसल पैदल चलने का शौक़ जो आपको है, इसका आगाज़ कैसे हुआ और किस तरीके से आपने इसको एक मिशन में तब्दील किया? मुझे कभी शौक़ नहीं था पैदल चलने का, और ना ही अब कोई शौक़ है। अच्छा, नहीं है?
بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان ہمارا گھر ہے اور اس گھر کی بیٹرمنٹ کے لیے اس گھر کے ہر فرد کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اور میں نے اپنے پیدل چلنے کو ایک ٹول بنایا اور اس کے توسط سے میں نے اپنے ملک کے مسائل کو اجاگر کیا اور اپنے ملک کا پرامن تصور دنیا کو دکھایا. اچھا یہ کہیے گا کہ آپ کا جو مشن ہے وہ پاکستان کے امیج کو بہتر بنانا ہے, تو آپ کو اپنے مشن میں کتنی کامیابی ملی, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ الحمدللہ پورے ورلڈ میں میں ایک ہی بندہ ہوں جو اسپیسیفک کازز کے اوپر واک کرتا ہوں, اور تقریباً ابھی تک کوئی 16,000 کلومیٹر میری واک ہو چکی ہے. میری ہر واک ایک باقاعدہ آرگنائز کمپین ہوتی ہے. جس بھی کاز کے لیے میں واک کرتا ہوں اس کاز کو لے کر پوری ایک کمپین ڈیزائن کی جاتی ہے اور پھر وہ واک شروع ہوتی ہے. تو جیسا کہ لاسٹ میری نیوزی لینڈ میں واک تھی فرام ولنگٹن ٹو کرائسٹ چرچ, جو کہ مسجد النور کے اوپر ایک اٹیک ہوا تھا اور کافی سارے نمازی شہید ہو گئے تھے. تو وہ اسلاموفوبیا کے حوالے سے اور دنیا کو اسلام کا ایکچوئل چہرہ دکھانے کے حوالے سے تھی. تو اس طرح میری ہر واک جو ہوتی ہے وہ کسی کاز سے جڑی ہوتی ہے. اور جب میں واک کر رہا ہوتا ہوں تو چونکہ بہت سارے لوگ مجھے جوائن کر رہے ہوتے ہیں, ایک کمپین کی صورت چل رہا ہوتا ہوں, تو اس میں پھر میرا جو میسج ہوتا ہے وہ لارج اسکیل پہ جا رہا ہوتا ہے. اچھا آپ ذرا یہ بتا دیجیے گا کہ آپ کتنے ملکوں کا سفر کر چکے ہیں پیدل, اور جب آپ وہاں پر جاتے ہیں اور لوگوں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ ایک پاکستانی ہیں اور کسی کاز کے لیے نکلے ہیں, ان کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا ہوتا ہے؟ لوگ تو بہت پیار کرتے ہیں میرے ساتھ, اور پوری دنیا میں جہاں پہ بھی جاتا ہوں لوگ میرے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں. بڑا ایک شفیق انداز ہوتا ہے لوگوں کے ملنے کا, اور بہت سارے ملکوں میں جانے کا اتفاق ہو چکا ہے. اور ابھی میرا یہ واک کا سلسلہ کنٹینیو ہے, اور انشاءاللہ کمنگ منتھ میں جاپان جا رہا ہوں. وہاں پہ ہیروشیما ٹو ناگاساکی میری ایک واک ہے جو کہ بڑی ہسٹوریکل ایک واک ہے اور بڑی امپورٹنٹ واک ہے, کیونکہ 28 اپریل کو پاکستان اور جاپان کی جو ڈپلومیٹک ریلیشن شپ ہے اس کی 70 سال پورے ہو رہے ہیں اس کو, اور اس کی سیلیبریشن کے حوالے سے دونوں نیشنز کے درمیان یہ ایک بہترین ایونٹ ہوگا میرا انشاءاللہ. اور یہ ایک عوامی رابطے کا بھی سورس ہوگا, اور دونوں ملکوں کے عوام کو ایک دوسرے کے قریب کرنے کے لیے یہ خوبصورت ترین ایونٹ کرنے جا رہا ہوں جو کہ ہیروشیما ٹو ناگاساکی ہوگی انشاءاللہ. چلے جی بہت شکریہ. زیادہ کثرت رائے ہمارے ساتھ موجود ہے. پاکستان کا سافٹ امیج اجاگر کرنے میں ان کا بڑا اہم کردار ہے. بالکل جی, اور یہاں پر ایک بریکنگ نیوز ہے, شیئر کریں گے کہ شمالی وزیرستان مڈی خیل میں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے آپریشن کیا گیا. ISPR کا اس سے متعلق بتانا ہے کہ یہ آپریشن خفیہ اطلاعات پر کیا گیا اور بڑی تعداد میں ہتھیار اور گولیاں برآمد ہوئی ہیں. اس کی تفصیلات معلوم کرتے ہیں لئیک الرحمان سے. جی لئیک. جی سیکورٹی فورسز کو شمالی وزیرستان کے علاقے مڈی خیل میں مختلف نوعیت کے ہتھیار اور ایمونیشن جمع ہونے کی اطلاعات ملی تھی, جس پر سیکورٹی فورسز کی طرف سے کیے جانے والے آپریشن کے دوران کافی بڑی تعداد میں مختلف نوعیت کے ہتھیار اور گولیاں برآمد کر لی گئی ہیں, جس میں سب مشین گنیں, لائٹ مشین گنیں, RPG-7 ہینڈ گرنیڈ, RPG-7 راکٹس اور مختلف کیلیبر کے راؤنڈ شامل ہیں. مائدین علاقہ کی طرف سے اس آپریشن پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے اس عزم کا اعادہ کیا گیا ہے کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سیکورٹی فورسز کے ساتھ تعاون جاری رکھا جائے گا. جی ٹھیک ہے, شکریہ آپ کا لئیک الرحمان. اور آپ کو اس حوالے سے آگاہ کریں کہ شمالی وزیرستان مڈی خیل میں سیکیورٹی فورسز نے آپریشن کیا ہے. یہ آپریشن خفیہ اطلاعات پر کیا گیا. ISPR کی جانب سے بتایا گیا کہ آپریشن کے دوران کثیر تعداد میں ہتھیار اور گولیاں برآمد ہوئی ہیں. ہتھیاروں میں سب مشین گنیں, لائٹ مشین گنز برآمد ہوئی ہیں, اور مقامی عمائدین کا آپریشن کو سراہتے ہوئے سیکیورٹی فورسز سے تعاون کا عزم. ٹھیک ہے جی, اب ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے. ویلکم بیک ونس اگین اینڈ ویری گڈ مارننگ. السلام علیکم ان لوگوں کو جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے. آئی ہوپ سب خوش باش ہوں گے. اچھا, جن لوگوں نے ابھی جوائن کیا ان کے اتنے جذبات کا خیال, اور جو پچھلے 1 گھنٹے سے برداشت کر رہے ہیں
ان کا کچھ نہیں. ان کے جذبات کا تو روزانہ زیادہ آپ ان خیال کے ہے, جذبات کا خیال ان کے کرتی ہیں. جذبات کا زیادہ خیال ہے. 9 بجے سے بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں دیکھ رہے ہیں. یہ ان کا پیار, ان کی محبت اور ان کا احترام ہے ہمارے لیے. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, بالکل تو ایسے آپ نے جس طرح 9 بجے میں بات کی تھی ستی کہ عالمی منظرنامے کی آپ بات کر رہے تھے, کیونکہ آپ مجھے لگتا ہے عالمی امور کے ماہر ہیں, کافی اس پہ اپنی آپ کی کافی ڈیپ ریسرچ ہے. سو کچھ آپ شیئر کرنا چاہ رہے تھے اس حوالے سے, یوکرین اور جو رشیا کا تنازع تھا, رشیا نے فائنلی اٹیک کر دیا. اس سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ پتہ نہیں ابھی اٹیک ہوگا نہیں ہوگا, کیا کہنا چاہیے؟ اچھا, وہ کہتے ہیں نا کہ دشمن کو ڈرا ڈرا کے مارو. ایک تو ہوتا ہے کہ آپ نے ڈائریکٹلی حملہ کر دینا ہوتا ہے. وہ اتنے دنوں سے ماحول بنا رہے تھے, پھر جو 2 ریاستوں کو اس طریقے سے ان کو آزاد تسلیم کرنا وہ ایک الگ معاملہ تھا. پھر ساتھ ہی ساتھ یوکرین کے اوپر اب ان کی جانب سے باقاعدہ طور پر حملہ کر دیا گیا. میرا کنسرن اس میں یہ ہے کہ ایک تو اس سے عالمی سطح پر امپیکٹ کیا پڑے گا. اچھا, خون ریزی جو ہوگی وہ اپنی جگہ ہے, وہ ایک بہت بری جنگیں کبھی بھی کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی, لیکن اس سے ہٹ کے آپ سوچئے کموڈیٹی پرائسز کہاں پہ جائیں گی. پیٹرولیم پرائسز آر آلریڈی ٹچنگ $100 فی بیرل. اس کے ساتھ ساتھ گندم پاکستان وہاں سے امپورٹ جو کر رہا تھا اس کی قیمت کا کیا ہوگا اگر خدا نخواستہ ہمیں پھر ضرورت پڑی. پھر پاکستانی جو وہاں پر موجود ہیں 3000 آپ کو پتہ ہے آمنہ کھٹانا, وہاں پر پاکستانی اسٹوڈنٹس موجود ہیں جو کہ وہاں پہ اسٹڈی کر رہے ہیں, اور اب ان کو پاکستانی کونسل خانے کی جانب سے, سفارت خانے کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یو کین ہیڈ بیک ٹو پاکستان, لیکن پھر فلائٹس پہ رش اور باقی ساری ایشوز آئیں گے تو پھر واپس کیسے جائیں گے. ہمیں ستی وہ تو مطلب یہ اینٹیسپیٹ ہم پہلے ہی کر سکتے تھے. جس طرح سے صدر ولادیمیر پوٹن کا بھی بیان آیا تھا کل, غالباً یہ بیان آیا تھا, انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس کا جو پرامن حل ہے وہ تو اس کو ہم مسترد کرتے ہیں. اور ایک جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ چاہ رہا تھا کہ یہ جنگ ہو, امریکہ یہ چاہ رہا تھا, اور امریکہ کی جانب سے. اور پھر یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جو فوجیں بھیجی جا رہی ہیں یوکرین کے بارڈر پر رشیا کی جانب سے, وہ بیسکلی اس جنگ کی تیاری ہے کہ اگر امریکہ داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے, انویڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے, یا پھر جنگ مسلط کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو رشیا یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم تیار ہیں. لیکن بیسکلی امریکہ کا انویڈ کرنے کا, امریکہ کا انویڈ کرنے سے معاملہ نہیں تھا. بیسکلی وہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے یوکرین جو ہے وہ نیٹو کا حصہ بن جائے. اب نیٹو کا حصہ بن جائے گا تو پھر تمام نیٹو ریاستیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کی حفاظت کے لیے آگے آتی ہیں. لیکن رشیا از اے سپر پاور, اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کبھی بھی کوئی اس کے سامنے ٹھہرتا نہیں ہے. ویسے کولڈ وار چلتی رہتی ہے, آپ دیکھیں کولڈ وار ایک عرصے سے رشیا یعنی کہ روس اور امریکہ کے درمیان جاری ہے, لیکن کبھی بھی براہ راست ابھی ریسنٹ ہسٹری میں ہم نے کوئی کنفلکٹ ایسا نہیں دیکھا. دھمکیوں سے ہی کام چل جاتا ہے. کہاں تک یہ معاملہ پہنچتا ہے, کیونکہ ابھی وزیر اعظم عمران خان بھی وہاں پر موجود ہے, بڑا اہم دورہ ہے ان کا, اور یہ کہا جا رہا ہے ٹائمنگ پہ بات ہوئی تھی. نیٹ پرائس بھی اس حوالے سے کہہ رہے تھے, امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ہیں. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب بڑی اچھی انٹینشن کے ساتھ گئے ہیں, لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو جنگ شروع ہو گئی ہے تو ساری لائم لائٹ جو ہے, دنیا کا سارا فوکس جو ہے بجائے ان کے ادھر شفٹ ہو جائے. تو وی آر یٹ ٹو سی دیٹ کہ اب کیا ہوتا ہے. ٹاپ سٹوریز پہلے شامل کرتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان تاریخی دورے پر ماسکو پہنچ گئے. ریڈ کارپٹ پر شاندار استقبال کیا گیا. آج روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے اہم ملاقات ہوگی. توانائی کے شعبے سے متعلق اہم امور طے ہونے کا امکان ہے. کراچی کی شام اور ٹھنڈی ہوائیں, اس میں تو مچھلی کھانے کا مزہ ہی الگ ہے. سرد موسم میں مچھلی کھائی اور کھلائی بھی خوب جاتی ہے, لیکن یہاں تو زندہ مچھلی اپنے سامنے خود پکوائیں اور گرل بھی کروائیں. سمارٹ گھڑی, سمارٹ فون کے بعد اب سمارٹ گھر بھی. لائٹس, گیٹ اور موبائل فون اب چلیں وائس کمانڈ پر. چکوال کے آئی ٹی کے طالب علم محمد فہیم نے اپنا گھر سمارٹ ہوم میں بدل دیا. اور تقسیم سے قبل تعمیر ہونے والا سکھر کا تاریخی اسکول محکمہ تعلیم کی عدم توجہی کا شکار. فن تعمیر کے نادر نمونے کی عمارت جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار. تو جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے وزیر اعظم عمران خان کے دورہ روس کی, 2 روزہ یہ دورہ روس ہے اور بڑا ہی اہم دورہ ہے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2 دہائیوں بعد جو کوئی وزیر اعظم ہے پاکستان کا, ان کا اور رشیا کا یعنی روس کا جو ہے وہ تعلقات بحال ہونے جا رہے ہیں, کیونکہ اس سے پہلے کافی تعلقات جو تھے وہ سرد مہری کا شکار ہو چکے تھے. جی, آپ دیکھیں کہ جو ساؤتھ ایشیا کی جیو پالیٹکس ہے اس میں ایک یہ نیا چینج ہے. اچھا, یہ اگر یوکرین کی سچویشن نہ ہوتی آمنہ, تو یہ ایک اتنا زبردست دورہ تھا کہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ بھارت کے اور
باقی جو ہمارے دشمن ممالک ہیں ان کے دلوں میں مونگ دلنے والی بات ہوتی. لیکن یہ جو یوکرین والی سچویشن سے تھوڑا سا ہوا ہے, لیکن بڑا اچھا ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آئی ہے تو اس دوران کافی اچھے انٹریکشنز بھی ہوئے ہیں, اور یہ دورہ اسی سلسلے کی ایک بڑی ہی اہم کڑی. اور آج وزیر اعظم عمران خان کی صدر ولادیمیر پوٹن سے ایک اہم ملاقات ہونے جا رہی ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 3 سے 4 گھنٹے کی اہم ملاقات ہوگی, جس میں علاقائی عالمی امور خصوصاً افغانستان کی سچویشن پر بات ہوگی, اور اس کے علاوہ کچھ معاہدے ہیں جن پر دستخط ہوں گے جو کہ ہمارے لیے آنے والے وقتوں کے لیے معیشت کے لیے بہت بہتر ثابت ہوں گے انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ یہ بات بھی کی جائے کہ ولادیمیر پوٹن کی دعوت پر ہی وزیر اعظم عمران خان وہاں پر پہنچے ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ اس کا یہ جو ابھی کرنٹ سینیریو چل رہا ہے یوکرائن اور روس کا, اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. بیسکلی یہ دعوت دی گئی تھی جو کہ کافی عرصہ پہلے دی گئی تھی, اور اب وزیر اعظم عمران خان نے بہتر سمجھا تو وہ وہاں پر دورے کے لیے پہنچ گئے ہیں. اچھا دیکھیں اس کے اندر لیکن جو باقی لوگ ہیں وہ یہ اس پر آواز اٹھا رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ اسپیکولیشنز کی جاتی ہیں کہ اس دورے کا مقصد اب اس دعوے کو, اس تاثر کو تقویت دینا ہے کہ رشیا جو بھی اقدامات کرے گا تو پاکستان اس کی سپورٹ کرے گا. پاکستانی وزیر اعظم نے ایسا نہیں کہا, ہم نے وزیر اعظم پاکستان نے جانے سے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ ہم ایک ایسی ریاست کے طور پر جائیں گے جس کا کسی ملک سے اس طرح کے معاملات میں لینا دینا نہیں ہے, کہ کوئی بلاک نہیں بنائیں گے, ہم اپنا ایک الگ سے تشخص رکھیں گے. لیکن ظاہر ہے کہ امپیکٹ جو ہے وہ اور ستی ایک یہ چیز بھی تو ہے نا کہ چائنا کے ساتھ جو ہمارے ریلیشن شپ ہیں اور اس میں جو سی پیک کا اہم کردار ہے, اس میں اب رشیا یعنی روس بھی شامل ہو چکا ہوا ہے. تو وزیر اعظم عمران خان اس سلسلے میں بھی بات چیت ہوگی, جو ہمارا سی پیک ہے اس سے متعلق بھی بات ہوگی. بیسکلی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے روسی ٹی وی کو جو انٹرویو دیا تھا اس میں کافی اچھا اور بڑا مناسب انہوں نے جواب دیا تھا ہر چیز کا, اور انہوں نے یہ بات کلیئر کر دی تھی جس طرح سے ابھی اشفاق بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں بننے جا رہے, ہم کسی بھی ملک کے, لیکن وہ بننے نہیں جا رہے, لیکن یہ ہو سکتا ہے. اچھا ایک اور چیز پہ میں آپ سے کروں کہ دیکھیں اس معاملے میں جو روس اور پاکستان کو قریب لانے کا معاملہ ہے اس کے اندر جو کلیدی کردار ادا کر رہا ہے وہ چین بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پہلے سول جوہری ڈیل جو انڈیا اور امریکہ کے درمیان ہوئی تھی, پاکستان نے اس پہ بھی خاصا شور کیا تھا. پھر آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب انڈیا کوئی دورہ کرتا ہے وہاں پر امریکہ کا کوئی اعلیٰ عہدیدار یا صدر, تو ان کی ٹائمنگ کتنی زیادہ ہوتی ہے, ان کا قیام کتنا زیادہ ہوتا ہے, اور پاکستان بس چکر لگا کے دور سے دیکھ کے چلے جاتے ہیں. تو یہ جو قربتیں ہو رہی تھیں نا بھارت اور امریکہ کے درمیان, تو ایسے میں روس, چین اور پاکستان کا ایک بلاک بننا اس ساری سچویشن کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بہت ضروری تھا. بالکل ٹھیک ہے. اور اسی پر اب بات کر لیتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کے دورہ روس سے متعلق. سابق سفیر ڈاکٹر جمیل خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کو ویلکم کہیں گے باخبر سویرا میں. یہ کہیے گا کہ یہ دورہ کتنا اہم ہے, عالمی طاقتوں کے ساتھ باہمی مفادات کو لے کر بھی, اور خارجہ پالیسی کا عکاس بھی ہے یہ دورہ, کیا کہیں گے؟ جی یہ تو کہنا بہت مشکل ہے کہ یہ خارجہ پالیسی کا عکاس عالمی طاقتوں کے باہمی تعلقات کے حوالے سے, لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر عالمی طاقتوں کے اگر آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ ویسٹ یا یہ بلاک ہمارا والا, اگر ہمارے والے بلاک کی آپ بات کر رہے ہیں تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یقیناً یہ بہت مضبوط, مستحکم اور یہ بہت پختگی کی طرف جائے گا, اس میں کوئی شک نہیں. اور میں آپ کی توجہ دلاتا جاؤں کہ جب چائنا میں صدر پوٹن گئے ادھر وہاں, تو انہوں نے بڑی کلیئرلی حمایت کی چائنا کے ون چائنا کانسیپٹ کے لحاظ سے, جو کہ دنیا اس کو نہیں مانتی, اور امریکہ اور اس کے الائز وہ تائیوان کے حوالے سے ون چائنا کو نہیں مانتے. اسی طریقے سے چائنیز کے شیپنگ نے جو یوکرین کے حوالے سے بیان کیا وہ بھی بڑے واضح الفاظ میں بیان کیا, اور یہ بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ہمارا بلاک جو ہے یس بالکل اس لحاظ سے اگر ہمارے تعلقات ان سے تو خیر بہتر ہوں گے ہی ہوں گے, لیکن اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ہمیں اپنے تعلقات کو تھوڑا بیلنس کر کے چلنا پڑے گا. اور بیلنس کر کے اس لیے چلنا پڑے گا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ ہمارا اس وقت بھی ایکسپورٹ کے لحاظ سے سب سے زیادہ ہمارا ان کے ساتھ ایکسپورٹ کا تعلق ہے. تو لحاظ سے, اور دوسرا یہ کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو فائنینشیل سسٹم ہے وہ پورے کا پورا یونائٹڈ اسٹیٹس کی کنٹرول میں ہے, تو ہمیں اس ٹرانزیشن میں ذرا پھونک کے قدم رکھنا پڑے گا. لیکن بہرحال ہمارے اس بلاک کے ساتھ جو کہ شنگھائی کوآپریشن کے حوالے سے یا ECO اکنامک کوآپریشن کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ بلاک یقیناً ہمارے مفاد میں ہو سکتا ہے. اب ذرا یہ فرمائیے گا کہ یہ ماسکو اگر یہ جو سی پیک ہے
اس کا اگر حصہ بن جاتا ہے سم ہاؤ تو یہ پیش رفت کتنی بڑی ہوگی؟ ول دیٹ بی اے گیم چینجر؟ جی یقیناً یہ نہ صرف ٹرائی کا بلکہ اس میں اس خطے کے باقی ممالک جو ہے، سینٹرل ایشیا ہو گیا، افغانستان ہو گیا، باقی ممالک ان تمام کے مفاد میں ہے. اور وہی میں جو ذکر کر رہا تھا کہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے تو ہمارے اس میں معاشی مفادات، معاشرتی مفادات، ہمارے اسٹریٹجک مفادات اس میں منع ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ رہے گا پاک سٹریم گیس پائپ لائن جو کہ ایک مجوزہ منصوبہ ہے، آپ سمجھتے ہیں اس دورے میں اس پر کوئی پیش رفت ہو سکے گی؟ جی یقیناً اس مرتبہ محسوس یہی ہوتا ہے، جیسے کہ میں تذکرہ کر رہا تھا کہ اسٹریم گیس پائپ لائن جو ہے اس پہ پیش رفت تو یقینی ایک بات نظر آتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج شام تک اس پہ ہمیں کوئی پروگریس نظر آ جائے گی پرائم منسٹر عمران خان اور صدر پوٹن کی طرف سے ہمیں اس میں نظر آ جائے گی. لیکن اس میں جس طرح میں پہلے سے آپ کو ذکر کیا کہ اس میں جس طرح کہ امریکہ اور اس کے الائز یورپین کنٹریز سینکشن لگاتے جا رہے ہیں رشیا پر، اس سینکشن کی قدغن کی وجہ سے پاکستان کو کچھ دشواریاں پیش آئیں گی، لیکن ان دشواریوں کو یقیناً عبور کیا جا سکتا ہے اور ہم اس کو کر لیں گے. اس گیس پائپ لائن کی ہمیں اشد ضرورت ہے. اچھا ایٹ دی اینڈ اب یہ بتا دیجئے گا کہ اس وقت جو سچویشن ہے وہ بڑی ڈیلیکیٹ ہے، اٹس اے ویری فائن لائن. پاکستان نے یہ تو کہا ہے کہ سوورینٹی کو ہم تسلیم کرتے ہیں یوکرین کی، لیکن ان کی پریزنس جو ہے وہ دوسرے ممالک کو کوئی اور پیغام بھی دے سکتی ہے جو لیا بھی جا رہا ہے. اب یہ بتائیے گا کہ مغرب اور امریکہ اس دورے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ عمران خان کا یہ وزٹ خاص طور پہ یوکرین کی جب اس وقت اتنی زیادہ ٹینشن چل رہی ہے، بلکہ ٹینشن کیا چل رہی ہے، رشیا نے ایکسیپٹ کر لیا ہے یوکرین کے ان خطوں کو جس میں باغی تھے ان کو انڈیپینڈنٹ اپنا ریاست تسلیم کر لیا ہے اور وہاں اپنے ڈپلومیٹک ریلیشنز بھی برقرار کر لی ہیں. تو جب ایسی بات اگر ہے تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یقیناً پاکستان کے اس پرائم منسٹر کے اس وزٹ کو بہت ایک اہمیت حاصل ہو جاتی ہے. اور اس کو اگر دیکھا جائے مثبت انداز میں اور اس کو اگر ہم مونیٹائز کریں اور کیش کریں تو ہمیں اس سے فائدہ ہے. لیکن مغرب کو اور خاص طور پہ امریکہ کو اگر بہت غلط سگنل جاتا ہے تو امریکہ اب بھی ہمارا اس وقت سب سے زیادہ ایکسپورٹ ہم امریکہ کو اگر کر رہے ہیں تو پاکستان سب سے زیادہ امریکہ کو کر رہا ہے. اور امریکہ کا اس وقت تسلط ہے. تسلط کس چیز پر ہے؟ وہ دنیا کی تمام فائنینشیل مارکیٹ پر ہے. یعنی کہ وہ IMF ہو جائے، FATF جن کی آج کل وہ اجلاس چل رہے ہیں اور FATF میں گرے لسٹ میں ہم اس وقت تک موجود ہیں اور محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہمیں بھی وہ ابھی بھی جاری رکھیں. اسی طریقے سے ورلڈ بینک ہے، اسی طرح دنیا کی جتنے بھی فائنینشیل نظام ہیں وہ امریکہ کے تسلط میں ہیں. اور ہم اس وقت جس طرح کہ پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ ہم بلاک کی سیاست میں نہیں پڑنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اس ٹرانزیشن کو بہت پھونک کے قدم رکھنا پڑے گا. بالکل جی، پھونک کے قدم رکھنا ہوگا. بہت شکریہ ڈاکٹر جمیل، سابق سفیر ہمارے ساتھ موجود تھے. اور دیکھیں وہ FATF والا معاملہ، مطلب آپ سوچیں کہ براہ راست پہلے کیا کہتے تھے، امریکہ کا سب سے پہلے پاکستان کے ساتھ مطالبہ کیا ہوتا تھا گھٹانا؟ سمپل سا تھا، ڈو مور. یس، شاباش. اچھا اس کے اندر اب یہ تھا کہ ڈو مور کا تھا. اب انہوں نے کیا کہا ہے کہ اب وہ بازو موڑ ہیں ڈفرینٹ طریقے سے، یعنی کہ FATF کے ذریعے وہ کر رہے ہیں کہ ہمیں ہر وقت گرے لسٹ میں ڈال دیتے ہیں. 26 نکات پہ کام کریں، 27 نکات پہ کام کریں، ہمارا مسئلہ یہی رہتا ہے. لیکن ہم نے ایک نقطے پہ کام رہ گیا تھا تقریباً، وہ بھی ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. لیکن ابھی بھی آپ کو پتہ ہے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ابھی بھی گرے لسٹ میں ہی پاکستان برقرار رہے گا. جی ہم 3 سے 4 مہینے مزید وہ کریں گے. تو لک وٹ دے آر ڈوئنگ اینڈ امریکہ از ڈوئنگ. اب چکر یہ ہے کہ جو بائیڈن صاحب اب پچھتا رہے ہوں گے، لیکن جب سے انہوں نے اقتدار سنبھالا انہوں نے عمران خان صاحب سے رابطہ نہیں کیا. تو عمران خان صاحب ظاہر ہے کہ obviously یہ چیز آپ فیل کرتے ہیں. جبکہ پیوٹن نے جنوری میں if you remember تو یہ جو متنازع توہین آمیز خاکوں کے معاملے پہ انہوں نے وزیر اعظم پاکستان سے بات بھی کی تھی اور وہاں سے پھر یہ سلسلہ آگے کو پروان چڑھا. آئی ایم شیور کہ اس کے اچھے نتائج ہی برآمد ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے جی. اب بھوک لگنا شروع ہو گئی ہے. اچھا آج جلدی لگنا شروع ہوئی ہے وجہ؟ لیکن مطلب اس ٹائم پہ آئی ڈونٹ نو، مطلب اچھا 10-20 ہو گئے ہیں. میں ابھی تک جو ہے وہ میری گھڑی پیچھے ہے، میں ابھی 9 بجے میں چل رہا ہوں. تو ویسے ٹائم یہی ہے کھانے پینے کا. ہاں جی. تو کلیجیوں کا ہم نے کل تذکرہ کیا تھا، ہم نے اور کھانے کی چیزوں کا. آج میری فیوریٹ چیز کا ہم تذکرہ کریں گے، فش، جو کہ آپ کے لیے بہت پروٹین کا سب سے بڑا سورس ہے. بالکل جی، اور جو کہ لاہور میں اتنی نہیں ملتی.
अच्छा ठीक है। बहुत से कराची लोग में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से मछली खाने यहाँ पर आते हैं। कराची आ गए, कराची पहुंचे हैं। और जनाब कराची में एक जगह ऐसी भी है जहाँ पर जिंदा मछली आपके सामने तैयार की जाती है, यानी जिंदा मछली आती होगी, फिर उसके बाद उसको थोड़ा सा ग्रिल करने के लिए जो सारा पहले सामान अच्छा, लगाते उसको हैं। मरने का भी इंतजार नहीं किया? आप चाइना से ताल्लुक रखती हैं क्या? क्या मतलब? चीन में ऐसा होता है कि जिंदा मछलियों को 30 सेकंड में वो तल के सामने वो अभी हिल रही होती हैं और वो लोग खा जाते हैं। नहीं, चाइना से ताल्लुक नहीं रखती, मैं उस पर थोड़ा घूमना शुरू किया कि चाइना से ताल्लुक क्यों कह रहे हैं। अच्छा, तो जी उसको पहले मसाले लगाते होंगे सामने और फिर उसके बाद बनाते होंगे, कैसे बनाते होंगे? रूबीना में दिखा रही है मैं। जी जनाब, आपने मछली तो शहर कराची में बहुत सी जगह की ट्राई की होंगी, लेकिन आज हम आपको लेकर आए हैं एक खुसूसी जगह पर जहां पर मछली आपको पानी में तैरती घूमती नजर आएगी और आप अपनी मर्जी से उसे निकलवाएंगे, उसे बनवाएंगे। चाहे आप उसकी फिश करी बनवाइए, चाहे उसकी कढ़ाई बनवाइए या उसे ग्रिल करवाइए और खूब एंजॉय कीजिए। तो आइए हमारे साथ। मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है, ये बात तो सबने मानी है। अच्छा अब जल्दी से बताओ मछली किस किस ने खानी है? मछली सर्दियों में खाई भी खूब और खिलाई भी खूब जाती है। डाल के खूब चिली बनती है मजेदार फिश करी। मछलियाँ तो आपने हर जगह खाई होंगी, मगर ये है कि जो मछलियाँ आप यहाँ पे आके चूज करें और जिंदा निकलवाएं, उसी वक्त कटवाएं और उसी वक्त मैरिनेशन होके उसी वक्त फ्राई या ग्रिल हो सकती है। फ्रेश आपके लिए तैयार की जाती हैं। हमने भी एक ऑर्डर किया है फिश फ्राई का। जो एक्वेरियम में इनके पास लाइव फिशेज होती हैं, ये वो आपको सर्व करते हैं और बाकी टेस्ट वगैरह के हवाले से, एनवायरनमेंट वगैरह के हवाले से बहुत अच्छा है। मछलियाँ जो हैं वो लाइव तैरती नजर आ रही थी पानी में, तो ये बच्चों के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव होता है। मछलियाँ तो हमने बहुत सारी जगहों पे खाई हैं, लेकिन यहाँ पे लाइव का कॉन्सेप्ट है कि हम जो है अपनी पसंद की मछलियाँ और अपने हाथ से ही उसको निकाल के फिर वो बनवाते हैं, ग्रिल करवाते हैं। पूरे कराची में फिश तो मिलती है लेकिन जिंदा फिश नहीं मिलती। सामने निकलवाते, अपने सामने कटवाते और अपने सामने ही बनवाते। यहाँ हर चीज लाइव है। चाह रहा है अगर दिल तो कर लो मछली ग्रिल, लो चढ़ गई चूल्हे पे कढ़ाई, कर लो एक दो फिश फ्राई, लो भाई दावत खूब सजाई, अब मछली को कर दो बाय, तुमने तो हद कर दी भाई। जी हमने अपने सामने जिंदा मछली को पानी से निकलवा के ग्रिल करवाया और अब वो हमारे प्लेटर में ग्रिल्ड मौजूद है और मैं इसे खाने के लिए जा रही हूँ। कैमरामैन फहीम खान के साथ रूबीना अलवी, ARY न्यूज कराची। अच्छा जी, वो मछलियाँ खा रही हैं फ्राई, वो ग्रिल करवा के फिश खा रही हैं और हम यहाँ पर बैठ के चाय के कप और साथ साथ नज़में भी बोल रही हैं। हाँ जी, मतलब हमें जला भी रही हैं। मतलब मछली जल की रानी। हाँ, मुझको अकेले अकेले खानी है रूबीना, हमें भी खानी है। आपने लाजमी खानी है, छोड़ देती है उसको रानी को। मतलब हद है यार। और हमने चाय में चुस्की लगानी है क्योंकि दैट इज द ओनली ऑप्शन वी हैव राइट नाउ। एग्जैक्टली। अच्छा जी, अभी हम बात करने जा रहे हैं सत्ती जी, आपके पास स्मार्टफोन है? पता नहीं वो जुमरे में आता है स्मार्ट होने के या नहीं आता, लेकिन बहरहाल इट्स अ स्मार्टफोन ऑब्वियसली। वी ऑल हैव स्मार्टफोन्स राइट नाउ। स्मार्ट वॉच है? जी नहीं। स्मार्ट हाउस है? नहीं। नहीं। स्मार्ट कार है? पता नहीं क्या क्या आप बातें करिए, मेरे तो ऊपर से जा रही हैं। नहीं जी, अभी बहुत नए नए ट्रेंड्स आ रहे हैं। मैं खुद स्मार्ट हूँ। हम बाहर के ममालिक में तो देखते हैं कि स्मार्ट हाउस हैं, पाकिस्तान में भी हैं, डेफिनेटली हैं, लेकिन अभी एक तालिबे इल्म ने खुद अपने घर को स्मार्ट हाउस बनाया। यानी वो IT के तालिबे इल्म थे, उन्होंने उसमें ऑब्वियसली उन्होंने रिसर्च की होगी कि कैसे बनाया जा सकता है। तो जनाब चकवाल से इनका ताल्लुक है, मोहम्मद फहीम इकबाल इनका नाम है, BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ये तालिबे इल्म है और अपनी तालीम का इन्होंने भरपूर इस्तेमाल किया और अपने घर को इन्होंने स्मार्ट होम बना लिया। अच्छा जी, अब ये है कि वो आपको पता है कि मुख्तलिफ इदारों में हाजिरी के लिए भी तरीक़ा कार, कहीं पे कार्ड पंच किए जाते हैं, कहीं पर आप पूरा अपने पाम का जो है वो स्कैन करते हैं और ज़्यादातर हम ये देखते हैं जब बायोमेट्रिक्स वगैरह भी होते हैं तो उसके अंदर अंगूठा लगाते हैं और वो पहचान जाता है। और अगर आपका दिल नहीं करा गेट खोलने का, हाँ, तो फिर
نہیں لیکن اپنے گھر کا ہی کر سکتے ہیں نا, کیونکہ سیکورٹی سسٹم دوسروں کے لیے تو نہیں ہے. تو اس کا یہ ہے کہ مشین پر انگوٹھا رکھیں اور گیٹ کھل جائے گا. اچھا اس کے علاوہ اچھا یہ جو تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جی بلب بھی اسمارٹ لگایا ہوا ہے, تو یہ تو اب اٹس ویری کامن ناؤ. وہ سینسرز والے, ہاں یہ تو بہت ہی کامن ہو گئے ہیں, وہاں سے لائٹیں چلتی ہیں. آج سے تقریباً 10 سال سے یہ چیز چل رہی ہے کہ جی گزرے ہیں کہ تو وہ لائٹ جل جائے گی. نہیں انہوں نے اس کو بنایا نہیں ہے, انہوں نے اس کو انکارپوریٹ کیا ہے. ہاں انکارپوریٹ کیا, سینسر وغیرہ تو ظاہر ہے کہ وہ. تو اب ذرا ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں. اسمارٹ ہوم بنانے والے محمد فہیم اس ہمیں جوائن کر رہے ہیں براہ راست ایک اسمارٹ ٹیکنالوجی کے ذریعے, ویڈیو لنک کے ذریعے. ہمارے کھبی سائٹ پہ فہیم اقبال صاحب موجود ہیں. فہیم بتائیے گا, سب سے پہلے تو ویری گڈ مارننگ اور بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. بھائی یہ بتائیں کہ یہ ویسے تو ٹیکنالوجی مختلف اسپیکٹس میں ہم لوگ یوز کرتے ہیں, ہم اس کا استعمال کرتے ہیں موبائل فونز کی صورت میں, ویسے ڈفرینٹ چیزوں کی صورت میں. یہ اسمارٹ ہوم بنانے کا خیال آپ کو کہاں سے آیا, کون سی فلم سیریز دیکھی تھی آپ نے, یہ بتائیں مجھے. بیسیکلی یہ بہت ساری سیریز ہیں, جیسے سائنس فکشن بہت ساری سیریز ہیں, اس سے موٹیویٹ ہو کے اور ساتھ اصل بیسیکلی تو ہمارے جو والد صاحب ہیں نا, ان کے تھرو انہوں نے مجھے موٹیویٹ زیادہ کیا والد صاحب کہ جب آپ BSIT آپ کر رہے ہو تو مختلف وہ بھی موویز میں انٹرسٹیڈ تھے, موویز میں دیکھتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ بیٹا جب آپ اب BSIT کر رہے ہو تو آپ کو بھی ان چیزوں میں انٹرسٹ ہونا چاہیے. آپ میں انٹرسٹ ہے تو آپ کی مدد, آپ کی میں فائنینشلی مدد کرتا ہوں. آپ یہ چیزیں آپ کو میں مہیا کرتا ہوں, آپ اس پر ایکسپیریمنٹ کرو, جو جو چیزیں آپ یوز کر سکتے ہو. تو میرے والد صاحب کی وجہ سے میں اس فیلڈ میں آیا اور اس اسمارٹ ہوم کی دیکھنا شروع کیا کہ یہ کس طرح کام کرتا ہے اور کس طرح یہ یوز ہوتا ہے آن لائن. تو اس کے ذریعے میں نے یہ شروع کیا اور وہاں سے آئیڈیا لیا. والد صاحب نے سارا یہ میرا جو مدد کی سارا والد صاحب نے کیا, انہوں نے موٹیویٹ. اچھا تو بیسک کمپوننٹس کیا ہوتے ہیں اسمارٹ ہوم کے, آسانی سے ہمیں بتائیں جو ہمارے لوگ دیکھ رہے ہیں. جی بیسک ہے آرڈینو ہو گیا, اس کے تھرو نا آن لائن ہم کنیکٹ کرتے ہیں اسمارٹ ہوم. تو بیچ میں سارا سرکٹ بورڈ کے اندر لگتا ہے اور وہاں سے ہم کنیکٹ کرتے ہیں سارا آن لائن ہر ایک سوئچز کے حساب سے. آپ پورا آپ گھر میں کوئی بھی آپ کے الیکٹرانکس ہے سب آپ آن لائن کر سکتے ہو, آپ کنٹرول کر سکتے ہو وائس کمانڈ کے تھرو بھی اور موبائل کے تھرو بھی آپ آن آف کرا سکتے ہو. اور مختلف شیڈول کے تھرو بھی آپ اگر آپ شیڈول کے تھرو کرانا چاہ رہے ہو کہ یہ ٹائم ہو گیا, اب 6 بجے رات کے 6 ہو گئے ہیں, اندھیرا ہوتا گیا, آپ کی ساری لائٹس جو آف کرانی ہے وہ آف ہو جائیں اور جو آن کرانی ہے وہ آن ہو جائیں, اور شیڈول کے حساب سے. اب صبح ہوتی جائے اور آپ کی. اچھا دنیا بھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ گوگل کے ذریعے یا اسمارٹ فونز کے ذریعے, سارے وائس کمانڈز کے ذریعے موویز میں یا اسمارٹ ہومز میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو آپ نے یہ سینسرز وغیرہ سارے ارینج کیسے کیے, ملنا آسان تھے, ان کو آپس میں بائنڈ کرنا کوئی زیادہ مشکل کام تھا؟ جی اگر بنے بنائی چیزیں لینا تو پھر تو مشکل نہیں ہے. یہ میں نے اپنے خود ہوسٹنگ کر کے اور سارا کچھ کیے, لیکن اس کے جیسے گوگل کا سروس یوز کر کے اس کے تھوڑا سا کیلیبریٹ کیا ہے اس کے ساتھ, تو اس کے ذریعے ہم نے کیا. ویسے تو سارا آن لائن سامان میں نے علی ایکسپریس سے آرڈر کیا, وہاں سے چائنا سے آرڈر کیا, پاکستان میں بہت کم ہی. ٹھیک ہے, آپ نے بتایا کہ آپ نے OLX سے بھی کچھ آرڈر وغیرہ کیا. یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ کے گھر کے بارے میں جاننا چاہیں گے کہ آپ نے کون کون سے فیچرز ہیں آپ کے گھر میں اسمارٹ ہوم کے حوالے سے, اور دوسرا یہ بتائیے گا کب سے یہ کر رہے ہیں آپ؟ جی یہ تو میں شروع سے ہی کر رہا ہوں والد صاحب کے تھرو, لیکن ابھی جو میں نے اس پر جو اسمارٹ ہوم پر میں نے کم از کم 1 سال ہو گیا کام میں کر رہا ہوں اس پر بیسیکلی. اور اب میں نے اپنے گھر میں ابھی فی الحال اپنے فنگر پرنٹ ڈور لاک لگایا ہوا ہے کہ اب گھر میں کیز آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اپنے فنگر پرنٹس کے ذریعے آپ انٹر ہو سکتے ہو گھر میں. اور اس کے بعد آپ کی شیڈول لگانے میں آپ کا اگر AC ہے, آپ گھر سے پہلے اگر گرمی ہے آپ نے AC آن کرنا, آپ نے پہلے آپ موبائل سے آپ راستے میں تو آن کر سکتے ہیں کہ روم ٹھنڈا ہو جائے اور سارا کچھ. اور اگر ہیٹر بھی آن ہو جائے گا, LCD ہو گیا یا لائٹس ہو گئی, آپ گزرے کوریڈور میں. چلیں اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے یہ سارا کچھ کیا, لیکن ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ تاریں شاریں بہت سی مجھے دکھائی دے رہی ہیں, تو بس یہ ہے کہ کہیں شارٹ سرکٹ وغیرہ کا خدشہ نہ ہو, تو اس پہ خاصی آپ نے نظر رکھنی ہے. تو بہت شکریہ آپ کا فہیم, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے, اور بڑی اچھی آمنا کھٹانا یہ انوویشن ہے, لیکن بہت احتیاط کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ آہستہ آہستہ ہم سب بھی انکارپوریٹ چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنے گھروں میں کر سکتے ہیں. اٹس کنوینئنٹ. بریک لے لیں جی. اوکے.
ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आए। अच्छा, एक मामला जिसने पूरी हमारी सोसाइटी को हिला कर रख दिया था, वो मामला था नूर मुक़द्दम के कत्ल का, जो कि गुज़िश्ता साल जुलाई में ये वाक़या पेश आया था। और 20 जुलाई को पेश आने वाले इस वाक़े के बाद बहुत से सवालात हमारी सोसाइटी के माइंड सेट पर उठाए जा रहे थे, और जिस तरीके से नूर मुक़द्दम को कत्ल किया गया था उस मामले पर बातें भी की गई कई, और ज़ाहिर है कि कातिल भी पकड़ा गया था, आला कत्ल भी बरामद हुआ था, लिबास भी खून आलूद था, फोटोग्रामेट्री टेस्ट जो था उससे भी ये साबित हुआ था कि यही मुल्ज़िम है। लेकिन काफ़ी हीले बहानों से इस मामले को उलझाने की कोशिश की गई, जिस पर अदालत की जानिब से रिमार्क्स भी दिए गए। अब जो फ़ैसला महफूज किया गया था वो फ़ैसला आज सुनाया जाएगा, और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज अता रब्बानी ने यह फ़ैसला महफूज किया था, और तमाम जो मुल्ज़मान हैं उनके वकला ने हतमी दलाइल इससे मुतालिक मुकम्मल कर लिए थे। तो अब इस पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं शाह खालिद, ARY न्यूज़ के नुमाइंदे, जो कि इस मामले को कवर भी करते रहे हैं और ज़ाहिर है कि तमाम तर हक़ाइक़ से हमें आगाह भी करते रहे। शाह खालिद, बताइएगा क्या एंटिसिपेशन है, क्या केस सही तरीके से, ज़ाहिर है कि जब ये केस सामने आया था, जो नूर मुक़द्दम की लाश वहाँ से मिली थी सरबरीदा, आला कत्ल वहाँ से मिला था, मुल्ज़िम वहाँ से पकड़ा गया था, तो उस वक्त तो एक ओपन एंड शट केस की सी कैफियत थी। क्या फ़ैसले पे आपको लगता है कि ये चीज़ रिफ्लेक्ट करेगी, केस सही बिल्ड किया गया? देखिए, 20 जुलाई 2021 को जब ये केस पहली दफ़ा मंजर आम पे आया, तो अदालत में जब ये केस चला गया, तमाम मुल्ज़िमान को बुलाया गया, उनके बयानात कलमबंद किए गए, उन पर जिरा भी मुकम्मल कर ली गई, और बिलाखिर वो टाइम आ गया है कि आज 1:30 बजे नूर मुक़द्दम मर्डर केस का फ़ैसला सुनाया जाएगा। फ़ैसला क्या होगा? उनको फांसी होगी, उम्र कैद की सज़ा होगी, या उनको बरी किया जाएगा, दीगर मुल्ज़िमान को क्या होगा, इसका फ़ैसला इस्लामाबाद के मकामी अदालत के जज अता रब्बानी 1:30 बजे ये महफूज फ़ैसला सुनाएंगे। 20 जुलाई को जब नूर मुक़द्दम के कत्ल का मुकदमा जब ताने में आया, उनकी वालदैन को जब कॉल गई कि आप आ जाए, वो जब ताना कोहसार उनकी वालदैन पहुँच गए और मुल्क के मशहूर बिजनेसमैन के घर जब चले गए, तो वहाँ से जो मुल्ज़िम था ज़ाहिर जापर, उनको आले कत्ल समेत जब गिरफ़्तार किया गया, उनको और दीगर जो उनके मुलाजमीन है चंद दिन बाद उनको भी गिरफ़्तार किया गया, जबकि उनकी वालदैन को जो कि कराची में थे उनको बुलाया गया और उनको भी गिरफ़्तार किया गया। उन्होंने ज़मानत के लिए इस्लामाबाद की मकामी अदालत से रुजू कर लिया। मकामी अदालत ने उनकी ज़मानत जो है ये मुस्तरद कर दी। उन्होंने इस फ़ैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी वालदैन की ज़मानत मुस्तरद करते हुए ट्रायल को 2 महीने के अंदर कंप्लीट करने का हुक्म दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले को जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने में ट्रायल मुकम्मल करने का जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला था वो बरकरार रखा। लेकिन साथ में ज़ाहिर जापर जो कि मरकज़ी मुल्ज़िम है, उनकी वालदा आदम जी को इस बात पर ज़मानत दी गई कि वो खातून है और उनको ज़मानत मिल गई, जबकि उनकी वालिदैन की वालिद की ज़मानत जो है ये मुस्तरद कर दी गई। ठीक है। नूर मुक़द्दम की वालिद इस वक्त भी मकामी अदालत में मौजूद है और अब से कुछ ही देर पहले उन्होंने एयरवाइज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि फ़ैसले का दिन आ गया है, तमाम तर नज़रें इंसाफ पर है, आज हमें इंसाफ मिलने की तवक्को है और वो इसी इंतज़ार में है कि उनकी बेटी 28 साल उनकी जो बेटी थी, उनकी बहिमाना कत्ल के बाद उन पर जो हालात गुजरे हैं, जो कैफियत गुजरी है, जो मुल्ज़िमान उनके सामने से रोज़ अदालतों में पेश होते रहे, तो आज वो कह रहे हैं, वो पुर उम्मीद है कि आज उन्हें इंसाफ अब ज़रा ये मिलने की बताइएगा तवक्को है। और आज शाह खालिद, हमने एक जानिब इस मुकदमे में एक चीज़ बड़ी कि मीडिया की सपोर्ट हासिल थी, ज़ाहिर है कि जो हुकूमती सपोर्ट भी हासिल थी, जो बयानात वफाकी वज़रा के भी सामने आए थे, लेकिन दूसरी जानिब मामला था कि पाकिस्तान की अमीर तरीन जो ख़ानदान है उनमें से एक ख़ानदान ये है जिनका साहबज़ादा एक्यूज़ है, जो फैमिली इसमें एक्यूज़ है। इसके ऊपर किस तरीके से उन्होंने अदालती मामलात पर तफ्तीश पर असरअंदाज होने की कोशिश की, उलझाने की कोशिश की। ख़ास तौर पर अगर हम बात करें मुल्ज़िम की जहनी कैफियत से लेकर जो उसकी तबीयत की नासाजी के बहानों से लेकर जो ड्रग पार्टी की जो कहानी किस तरीके से घड़ी गई थी, उससे लेकर सारी चीज़ें, इस हवाले से हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा।
دیکھیں جب شروع میں یہ ایک کیس رپورٹ کیا گیا تو ان کو اتنی سی سپیس مل گئی جتنی ایک عام معمولی سا کوئی جرم ہو، لیکن جب نور مقدم کے دوستوں نے اس مسئلے کو سوشل میڈیا پہ ہائی لائٹ کیا گیا اور پھر یہ تمام جتنی بھی میڈیا ہے یہ کیس ہائی لائٹ کیا گیا، تو اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے اس کیس کا نوٹس لیا. اس کے بعد وزیر داخلہ نے تمام ملزمان کے نام بلیک لسٹ میں شامل کیے اور وفاقی کابینہ نے پھر تمام ملزمان کے نام جو ہے وہ ECL میں ڈال دیے کہ یہ ملک سے باہر نہیں جا سکتے. اس کے بعد ان کے دوستوں نے اس معاملے کو اور بھی اٹھایا اور ان کے لیے ایک فنڈ کا بھی وہ کیا جس میں کچھ ہی دن میں ان میں لاکھوں ڈالر جو ہے یہ جمع ہو گئے تھے، لیکن پھر ان کی والدین نے ان کو منع کیا کہ آپ اس فنڈ کو روک دیں. جہاں تک فیصلے پر اثر انداز ہونے کی بات ہے اس حوالے سے میں یہ بتاتا چلوں کہ ظاہر جعفر جو کبھی ویل چیئر پہ اسلام آباد کی مقامی عدالت آتا گیا، جو کبھی اسٹریچر پہ ان کو لایا گیا، کبھی انہوں نے اب بیان دیا کہ میرا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں، کبھی وہ یہ کہتا گیا کہ میں یہ کرتا ہوں کہ میرا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو امریکہ جا رہا تھا، یہ میرے ساتھ امریکہ جا رہی تھی. پارٹی میں نور مقدم نے اپنے دوستوں کو بلایا اور اس وقت ڈرگ پارٹی تھی تو مجھے ہوش نہیں تھا، جب مجھے ہوش آیا تو قتل کر چکا تھا. بہرحال یہ سارا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی آئی ہوپ کہ آج ہو جائے گا. شاہ خالد آپ رپورٹ کر رہے تھے اور آبویسلی 1:30 بجے تک آپ 1:30 بجے کے بعد بھی آپ وہیں پہ رہیں گے تو ہم آپ سے وقتاً فوقتاً AR پہ رابطہ کرتے رہیں گے. فی الوقت آپ کا بہت شکریہ اور اس کیس کا فیصلہ تو آ جائے گا. اچھا دوسری جانب ایک اہم ترین معاملہ جس کے اوپر آج صبح سے ہم آپ کی توجہ مبذول کرا رہے ہیں وہ ہے جناب روس اور یوکرین کے درمیان جو سٹینڈ آف ہے. روس کی جانب سے ایک انویژن کی گئی ہے، اپنی فوجوں کو اندر داخل کر دیا گیا ہے. اچھا فضائی فرنٹ پر بھی آپریشن شروع کر دیا گیا ہے تو اب عالمی سطح پر اس کا رسپانس جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے. تو امریکی صدر ہیں جو بائیڈن، ان کی جانب سے بلا اشتعال اور بلا جواز حملے کی مذمت کی گئی ہے. کہتے ہیں کہ روس اس حملے کے نتیجے میں ہونے والی تباہی اور اموات کا اکیلا ذمہ دار ہوگا. امریکہ اور اس کے اتحادی متحد اور فیصلہ کن انداز میں جواب دیں گے. دنیا روس کا محاسبہ کرے گی. یوکرین کے صدر نے آج رات رابطہ کیا ہے. یوکرین کے صدر کو اقدامات سے آگاہ کیا جو عالمی مذمت کے لیے اٹھا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ کی جو سیکیورٹی کونسل ہے اس میں اہم اجلاس ہوا. ساتھ ہی وہ بولتے ہیں کہ کل میں G7 ممالک کے رہنماؤں سے ملاقات کروں گا. we'll take a break here. بریک کے بعد آتے ہیں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.